अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। जी सवाल है किसी का तो कर लें। रोकम शेख साहब पढ़ना है। जी पढ़ें, नया सबक पढ़ें। आयत औज़ुबिल्लाहि नंबर। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा अन्नल्लाह, सॉरी ये मुझे नजर नहीं आ रहा, एक मिनट प्लीज, प्लीज एक मिनट। अलम तरा अन्नल्लाह, क्या तुमने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ने अनज़ला नाजिल किया मिनस समाई, आसमान से, माअन पानी, फसलकहु बस उसे लेकर उसको लेकर बह निकले, यनाबिया। यनाबी यानी फसलकहु फसलकहु उसको चला दिया। चला दिया, अच्छा, सलकहु बस उसको चला दिया, उसको यानी पानी को, यनाबी चश्मों में, फी हाँ, अ, चश्मों में, फिल अर्जी जमीन में, सुम्मा फिर, युखरिजु उसने निकाला, वो बिही निकालता उससे, है, निकालता है वो जी। निकालता है, जी वो निकालता है उससे, ज़रान खेती, मुख्तलिफन अलवानुहु, मुख्तलिफ होते हैं अलवानुहु उनके रंग, सुम्मा यहीजु फिर वो उसको सुखा देता है, फतराहु पर तुम उसको देखते हो, मुस्फरन पीला, सुम्मा फिर यजालुहु वो उसको कर देता है, हुतामा हाँ, सुम्मा यही भूसा जो गुबार, सुम्मा यही जो फिर वो पक जाती है, वो खेती यही, यही जो पक अच्छा, जाती है। ठीक है। पक जाती है, ये ठीक। सूख जाना का माना होता है हाजा यही जो हई जन हई जानन। तो इसका माना होता है किसी चीज का सूख जाना। तो खेती जब पकती है तो जाहिर है सूख जाती है, सूखती है तो पकती है, उसमें से पानी ड्राई हो जाता है, सब्जा खत्म हो जाता है। जी, तो यही जो फिर वो पक जाती है, क्या करेंगे हम, फिर वो पक कर तैयार हो पक जाती, जाती पक जाती है। अच्छा, हाजा यही जो, ये अजवफ याई है जी। फतराहु है जी, मुस्फर्रा, बस तुम आप उसको देखते हैं देखते हो, उसको जर्द। सर्द, हम्म, सुम्मा फिर यजालुहु वो उसको बना कर देता है, हुतामा गुबार, हाँ, चूरा चूरा, ठीक है शेख साहब, चूरा चूरा। चूरा चूरा, अच्छा, ठीक है। ये है ना, जब खेती अल्लाह ताला पानी को नाजिल करता है यनाबिया। आज हम ऐसा करेंगे, बल्कि ऐसा ही करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा तर्जुमा करते हैं फिर वापस जाते हैं, फिर सीगे वगैरह हल करते हैं। तो जो आयत हम पढ़ेंगे उसका साथ साथ ही नहवी सरफी इजरा भी करते जाएंगे। तो इसके आखिर में लफ्स आया, अच्छा, अनजला आप जानते हैं माजी का सीगा है, बाबे फाल से अनजला युनजिलु इंजाल मिनस समाए, इसके मुतालिक हो गया मा अन, इसका मफूल बिही हो गया। अच्छा, फसाला का अनजला से मातूफ हो गया, यानी अनजला, ये जुमला अनजला मिनस समाए मा अन, ये जुमला मातूफ हो जाएगा, मातूफ अलैहि हो जाएगा। फा हरफ अतफ, फसाला कहू यनाबिया। यनाबिया जो है ना, ये यन बू उन की जमा है, याद रख लें। लफ्ज थोड़ा सा मुश्किल है। यनबूउन, या के फतहा के साथ, नून के सुकून के साथ, बा के जम्मा के साथ, यनबूउन चश्मा को कहते हैं, नाले को भी कहते हैं नाला। अच्छा, चश्मा, नाला, ठीक है। यनबूउन इसकी जमा है यनाबीउ, और ये जमा मुंतहल जुमू है। यनबूउन की जमा यनाबी, यनाबी चश्मा को कहते हैं। तो कई चश्मे, यानी अल्लाह ताला पानी नाजिल करता है तो फिर उसको मुख्तलिफ चश्मों में, नालों में, नदी नालों की सूरत में अल्लाह ताला उसको चला देता है फिल अर्ज़। जमीन में तो पानी इस तरह फिर जमीन में फैल जाता है। अच्छा, यही जो भी सीगा हो गया, मुस्फर्रन क्या सीगा है जी, बताएं जी, मुस्फर्रन क्या सीगा है। मुस्फर्रन,
واحد इसमें मुज़क्कर इसमें ये मुज़ाफ है। मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर, जी मुज़ारे वाहिद मुज़ाफ मुज़क्कर है। गायब है। नहीं नहीं, मुजारे तो नहीं है ना। मुजारे के शुरू में तो हरफे मुजारे में से कोई एक आता है, और मुजारे पर तनवीन कैसे आ गई? जी, मुस्फरन। ओ शेख मुदरा, मैं यही समझ रहा था, इसमें ये इसमें इसमें मफूल है, वाहिद मफूल होगा मुज़क्कर, सर, इसमें मफूल है सर, हाँ जी, वाहिद मुज़क्कर। इसमें मफऊल है। अच्छा, ये किस बाब से इसमें मफऊल है? इफिलाल से। हाँ, इफ़ईलाल, ये इसका असल बाब जो यानी आप पढ़ते हैं उसमें 12 बाब में से, तो वो कौन सा बाब मशहूर है इसमें से? यानी बर वजन किसके वजन पर है? जो मॉडल बाब के तौर पर आपको कवायदुल सर्फ में बताए गए होंगे ना, जो 12 बाब में सुलासी मजीद फी के, तो उसमें से जैसे मतलब फ़ाल यफ़उलु के लिए हम नासर यनसुरु बाब इस्तेमाल करते हैं, और बाब इफ़ाल के लिए आमतौर पे अकरम युकरमु इस्तेमाल होता है। तो बाब इफ़ईलाल के लिए कौन सी मिसाल आमतौर पे मशहूर है? इंसरफ या इंसरिफ इंसराफ? वो बाब इनफ़िआल होता है ना, ये इफ़ईलाल है। इसके आखिर में एक लाम का इजाफा है। जी, इहमर्रा यहमर्रो इहमिरार पढ़ा होगा आपने? नहीं जी पढ़ा? सर, जी सर, पढ़ा हुआ है। इहमर्रा यहमर्रो इहमिरारन। मेरा ठीक है, इहमी अरारन। इसफर्रा यसफर्रु इसफिरारन। इसफर्रा यसफर्रु इसफिरारन। जर्द होना, स्वाद फा रा इसका रूट वर्ड है, और ये मजीद फी में चला गया। बाबे इफ़ाइलाल एक लाम कलमा का इसमें इजाफा हो गया जी। अच्छा जी, तो मुख्तलिफन सीगा सिफ्त है। ज़रअन की इसने बनना है सिफ्त, ज़रअन मौसूफ होगा, और इस पर मीम लिख देते हैं, और इसने बनना है सिफ्त। ज़रअन मुख्तलिफन, ऐसी खेती, मुख्तलिफन मुख्तलिफ होता है। आगे अलवानहु मुख्तलिफन सीगा सिफ्त, यानी सीगा इसम फाइल, ये अलवानहु इसका फाइल है। ठीक है, इस वजह से ये मरफू है। अच्छा जी, सुमैया जालहु खुतामन। खुतामन का बाब आता है सामिया, हातिमा, यहतामु। खुतामन किसी चीज को रेजा रेजा कर देना, चूरा चूरा कर देना। तो खेती पहले सरसब्जो शादाब होती है, फिर वो पक कर तैयार होती है तो खुश्क हो जाती है, उसका रंग जर्द हो जाता है। फिर उसके बाद जाहिर है उसको काट लिया जाता है, भूसा बन जाता है, और जिसको हम पंजाबी लोग तूड़ी बोलते हैं। तो फिर वो रेजा रेजा हो जाती है, वो जमीन में उसका जब फल काट लिया जाता है, चारा के लिए भूसे को या रख लिया जाता है या वैसे ही जमीन में फैला दिया जाता है। तो ये हुतामन, तो ये खेती की सारी मिसाल है। इन नफी का, बेशक इस सब में लदिक्रा बड़ी निशानी है, लिउलिल अलबाब अक्लों वालों के लिए। अच्छा, इसका अल्लाह ताला ने इसको मिसाल दी है यहाँ पर। ये इंसान की जिंदगी की और हयात की मिसाल है, और इस मिसाल को, ये खेती की, पानी की, आसमान से नाजिल होने की मिसाल अल्लाह ताला ने कई जगह पर दी है, और मुख्तलिफ असालीब से अल्लाह ताला ने इसको बयान किया है। तो ऐसे ही दुनिया की मिसाल है, जैसे खेती की मिसाल है कि एक बच्चा है, रहम मादर के अंदर परवरिश पाता है, फिर वो जन्म लेता है, तो खेती की तरह बिल्कुल वो उसका वो परवान चढ़ता है, और फिर वो सरसब्जो शादाबी को पहुंचता है, जवानी की उम्र को और कुव्वत की उम्र को, और पूरी उसकी कुआ जो है वो पूरी बेदार होती हैं, तवाना होती हैं। फिर उसकी कुआ मुज़महिल हो जाती हैं, फिर वो बुढ़ापे को जाता है, तो ऐसे ही जैसे खेती पक कर तैयार होगी, खुश्क होगी, तो फिर वो मौत का शिकार हो जाता है, ऐसे जैसे खेती को काट के चूरा चूरा करके रेजा रेजा करके फैला दिया गया। ये दुनिया की जिंदगी भी ऐसे ही है। ये तो होगी इंसानी जिंदगी। अगर इसको इस एतबार से लिया जाए, कायनात की जिंदगी, जो अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, तो अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया, पानी नाजिल करता है, ये सरसब्जो शादाब है दुनिया, और रंग बरंगी है दुनिया। फिर इस पर ऐसा वक्त आएगा
کہ یہ دنیا بالکل پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور روئی کی دھنی ہوئی روئی کی طرح یہ اڑنے لگیں گے اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، بے نور ہو جائے گا سورج چاند، اور زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی، سارا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی بربادی پہ آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنون. اقبال کا وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے نا، تو اس میں ابلیس کی زبان سے یعنی ابلیس کہتا ہے کہ اس کی بربادی پہ آمادہ ہے وہ آج وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنون. اچھا جی آگے بڑھیں جی، آیت نمبر شیخ 22. محترم ایک سوال تھا. شیخ جی صاحب شیخ محترم پیچھے لفظ میعاد وہ سمجھ نہیں لگا تھا ہاں، آیت کے ساتھ ہی. وہ ذرا سمجھا دیں. اچھا میعاد، میعاد جو ہے نا، وعدہ یعید سے یہ ظرف ہے، اصل میں تھا میوعاد، اصل میں کیا تھا؟ میوعاد، مفعال ان کے وزن پر. تو واو ساکن بعد کسرہ واقع ہوئی تو اس کو یا سے بدل دیا، تو یہ میعاد ہو گیا. اچھا اسی وزن پر آپ جانتے ہیں کہ اسم آلہ بھی آتا ہے، یعنی وعدے کا آلہ، اور یہ ظرفیت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. میعاد یعنی مطلب اس کا وعدہ ہے اور وعدے کا وقت ہے. وعدہ یعید سے مفعال کے وزن پر میوعاد تھا، اور واو ساکن بعد کسرہ واقع ہوئی، واو ساکن غیر مدغم بعد کسرہ یا سے بدل جاتی ہے، تو اس کو میوعاد سے میعاد کر دیا. جی شیخ محترم یہ میم کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ مفعال کے وزن پر آنے کی وجہ سے زائد ہے نا، مفعال کا جو وزن ہے اس میں میم ایک زائد آلریڈی موجود ہے نا، یہ اس کے وزن کا حصہ ہے، مفعال کا میم زائد ہے. جی جزاک وعدہ اللہ. یعیدو سے ہے نا شیخ صاحب، جی جی وعدہ وعدہ یعیدو. یعید سے، وعدہ یعید سے ضاربہ. شیخ صاحب پلیز ایک چیز اگر آپ کائنڈلی بتا دیں، ابھی آپ نے بتایا تھا نا یہ اس میں صفت کا جو ہے وہ فائل، ہاں وہ ذرا سا ہم مطلب اگر آپ کائنڈلی ایکسپلین کر دیں. مجھے پڑھا ہوا تو ہے مگر اس وقت تھوڑا سا وہ یہ ہے نہیں کہ یاد آ رہا. آپ نے فائل کی تعریف میں پڑھا ہوگا، فائل کی تعریف میں آپ نے پڑھا ہوگا ایسا اسم مرفوع جس سے پہلے فعل معروف ہو یا شبہ فعل معروف ہو. یاد آ گیا کچھ؟ فائل جی جی شیخ صاحب، اس اسم جی آ رہا مرفوع ہے. کو کہتے ہیں جس سے پہلے فعل معروف ہو یا پھر شبہ فعل معروف ہو. فعل معروف کی مثال جیسے زاربا اور ینصرو، یضربو، اور شبہ فعل معروف میں آ جاتا ہے جس کو اسم فاعل اور صفت مشبہ جو کہ اپنے فعل معروف والا عمل کرتے ہیں. پھر آپ نے اسماء مشتقات کے اندر صیغہ صفت کون سے ہوتے ہیں؟ جو اسماء مشتقات ہوتے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، ٹھیک ہے، اسم تفضیل، اسم مبالغہ وغیرہ، یہ ہم اس کو صیغہ صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی فاعل ہوتا ہے. یہ بھی جس طرح ان کا فعل معروف یختلف جس طرح اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اس طرح یختلف مختلف یختلف ہو کے گویا کہ یختلف والا عمل کرتا ہے. تو یہ مختلفن کو صیغہ صفت کہہ رہے ہیں کہ یہ باب افتعال سے اسم فاعل ہے، یہ بذات خود اسم فاعل ہے. آگے اس کا فاعل آ رہا ہے الوانہ، جس کو یہ رفع دے رہا ہے. الوانہ کا مرفوع ہونا مختلفن کی وجہ سے ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے زرعن، گویا کہ ہوتا ہے یختلف الوانہ. تو جیسے یختلف ہم فعل کی وجہ سے الوانہ اس کا فاعل بناتے، تو یہ مختلفن بھی اسی فعل معروف والا عمل کر رہا ہے اور اپنے فاعل، اپنے ما بعد فاعل مرفوع کو رفع دے رہا ہے. سمجھ گیا بات؟ جی شیخ صاحب جزاک اللہ خیر. آگے پڑھیں جی، بسم اللہ، آیت نمبر 22. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن کیا پس وہ شرح کھول دیا اللہ نے، شرح اللہ کھول دیا اللہ نے صدرہ اس کا
سینہ لل اسلامی اسلام کے لیے، فہوا پس وہ ہے، اعلیٰ اوپر، نور من ربی اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، فویل پس اچھا، گمراہی پس تباہی ہے، جی جی پڑھیں. للقاسیتی سختی ان لوگوں کے لیے جو قاسیتی قلوبہم جن کے دل سخت ہو گئے، ہاں من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، اولئک وہی ہیں فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ جی دیکھیں، آفمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ ہے مبتدا سارا، ٹھیک ہے، حمزہ استفہام کا ہوگا، اور یہ من جو ہے نا اسم موصول اپنے صلہ سے مل کے یہ بنے گا مبتدا، یعنی من اسم موصول ہو جائے گا، شرح اللہ فعل فاعل مفعول بہ متعلق، تو یہ جملہ ہو کر آگے شارح فعل لفظ اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل، صدرہ مفعول بہ للاسلام اس کے متعلق، اور شارح فعل اپنے فاعل مفعول بہ متعلق سے مل کر جملہ بن کر یہ ہو جائے گا معطوف علیہ، یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. اچھا، فا حرف عطف ہو جائے گا، ہوا مبتدا ہوگا، علی نور کائن من ربہ، تو نور ان موصوف ہوگا، من رب ہی ثابت ان کائن ان کے متعلق ہوگا، نور ان کے متعلق ہو جائے کا کی صفت بن جائے گی، اور یہ الا فہوا جار ان یا ثابت عام ہم نکالتے ہیں، فہوا ثابت جار ان مطلب جاری ہے وہ شخص، الا نور من رب ہی، تو یہ الا یعنی ہوا ثابت، ثابت صیغہ صفت ہم محذوف نکالیں گے ہوا کی خبر بننے کے لیے، تو یہ الا نور اس کے متعلق ہو جائے گا، ثابت کائن کے، تو یہ ہوا مبتدا کی خبر ہو جائے گی، ہوا مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ معطوف علیہ کا معطوف ہو جائے گا، تو شارح اللہ صدرہ ایک جملہ معطوف علیہ، فہوا علی نور من ربہ یہ اس کا معطوف ہوگا، تو یہ جملہ معطوفہ لا محل لہا من الاعراب، جو موصول کا صلہ ہوتا ہے اس کا کوئی محلی اعراب نہیں ہوتا، تو یہ من اسم موصول کا صلہ ہو جائے گا، موصول صلہ مل کر یہ بن جائیں گے مبتدا. اب اس کی خبر کہاں ہے؟ تو اس کی خبر کہاں پر ہے؟ اس کی خبر مبتدا کی خبر محذوف ہے، اور اس پر بعد والا اور پہلے والا کلام دلالت کرتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا پھر وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہو، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی اور نور ہدایت پر قائم ہے، اچھا کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کی آگے خبر ہے، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے، یعنی اس کا پھر آگے کا من ثابت علی ضلالۃ، کیا وہ شخص جو اسلام پر ہے اور نور ایمان پر ہے، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ضلالت اور گمراہی پر کھڑا ہوا ہے؟ تو یہ اس کی خبر محذوف ہے، اور خبر پر خود دلالت کر رہا ہے، تو یہ جو حمزہ ہے نا یہ حمزہ استفہام انکار ہے. اچھا، حمزہ استفہام انکار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استفہام انکاری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے نہیں پڑھا حمزہ ایک سوال حمزہ تو کرتے ایک ہیں لیکن سر اس اس کا میں مقصد یہ ہے کہ سوال میں ہی مطلب جواب بھی ہوتا ہے. نہیں، جواب کیا جواب ہوتا ہے اس کا؟ استفہام انکاری کا جواب کیا انکار ہے؟ جواب ہوتا ہے، ہاں، اس کا جواب انکار میں آئے گا. انکار کا جواب ہوتا ہاں، انکار کا، کیا جی. وہ شخص جو یعنی اسلام پوچھا پر نہیں ہے جا رہا. وہ اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جو ضلالت اور گمراہی پر ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نہیں، لا. تو اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں جو استفہام آتا ہے جس میں اس بات ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب نہیں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم، بلا، ٹھیک ہے. الستو بربکم یہ استفہام اس بات ہے، الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہوگا، نعم بلا انت ربنا، ٹھیک ہے جی.
تو شاہ صاحب آپ نے تو کہا تھا استفہام میں الستو بربہم، مطلب اس کا تو انکار ہونا نہیں چاہیے. نہیں 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 نہیں. اچھا لستو کی وجہ سے لستو آ گیا. اچھا اچھا ہاں، ٹھیک. کیا میں اچھا تمہارا جی رب جی. نہیں ہوں؟ مطلب نعم انت ربنا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں. جی اچھا، یہ للقاسیاتی میں بھی وہی ترکیب آ گئی جو مختلف فن کے اندر آئی ہے. للقاسیاتی یہ واحد مؤنث اسم فاعل ہے، باب ہے اس کا قصا یکسو قسوتن. ٹھیک ہے جی، دعا یدو کے وزن پر. اچھا جی، ناقص واوی ہے. قاسیتی صیغہ صفت ہے. قلوبہم اس کا رفع کیوں ہے؟ کیوں رفع ہے جی آپ بتائیں، مختلفاً سے نقل لگا کے بتائیں. للقاسیت قلوبہم کیوں فائل ہونے مرفوع کی ہے؟ وجہ سے، ہاں فائل ہونے یہ کی جی وجہ سے فائل قلب، بنا جی. القاسیاتی فائل کو بنا. کا فائل ہوگا. فائل کا فائل ہوتا ہے۔ ہاں، للقاسیت قلوبہم ہلاکت ہے ان للقاسیت قلوبہم سخت دل والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں. من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. اولئک فی ضلال مبین یہ لوگ واضح گمراہی کے اندر ہیں. جی آگے پڑھیں جی، شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی. مراد اس سے کتاب قرآن متشابہ. مجید ہے، مراد اس سے قرآن جی مجید ہے. اس سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حدیث اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی کہا ہے، اپنے کلام کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے. اور جو ہم یعنی اصطلاحی طور پر سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں حدیث، جب کتاب اللہ اور قرآن مجید کے علاوہ کسی چیز کو حدیث کہا جائے اصطلاحی طور پر علم کی اصطلاح میں، تو پھر وہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفات خلقیت او خلقیت. تو جو قرآن کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فعل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے، تو اس کو پھر حدیث کہتے ہیں. ورنہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں پر جو حدیث ہے یہ قرآن کو کہا گیا ہے. جی جی. کتاباً، جی متشابہن، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. نزل باب تفعیل میں جب آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کسی چیز کو اتارنا. نزل تو قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، توریت یا انجیل کی طرح ایک ہی دفعہ یہ کتاب عطا نہیں کر دی گئی، بلکہ ضرورت کے مطابق کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی پوری سورت، کبھی کچھ سورت کا حصہ. یار کیا مسئلہ ہے یار، میں کلاس پڑھا رہا ہوں. اچھا جی، کتاباً ایسی کتاب، متشابہن، متشابہن کا ترجمہ کریں جی، کیا ہوگا؟ متشابہان ملتی جلتی سر. ہاں جی ٹھیک ہے. کس سے ملتی جلتی؟ مطلب جو بار بار یہ اس کا سورہ ہاں فاتحہ کے لیے بھی آتا ہے. نہیں، وہ مثانیہ کے بارے میں آئے گا. متشابہن کا کیا آپس یعنی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ ہاں یعنی کوئی آیت دوسری آپس میں. آیت کی تکلیف جی نہیں کرتی. ہاں جی. ہاں اتنا سادہ مفہوم معلوم ہونا ضروری ہے. باقی پھر ظاہر ہے یہ اب تفسیر میں جاتے ہیں تو پھر آگے نئی چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا جی، جی پڑھیں جی، آگے پڑھتے جائیں. جی. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. حافظ ثم عبدالسلام صاحب تلین. والا ترجمہ ہے. جی سر. ماشاء اللہ، زبردست، ہمارے استاد ہیں جی آپ صاحب، ہم نے تفسیر ان سے پڑھی ہے. ہاں جی جی ماشاء آگے. اللہ. یہاں پہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے بتایا تھا تو ان کی وائف سے پھر لیا ہے ہاں جی ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ
جو پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ ذالک ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ اچھا جی، اور کوئی بھائی اور بہن پڑھنا چاہیں تو جی روانی کے ساتھ پڑھیں، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی۔ جی استاد مطلب جی میں پڑھوں استاد محترم؟ جی بھائی نے پہلے ان کی آواز سنائی دی ہے تو ان کو پہلے موقع دینا چاہیے۔ الاول فالاول۔ جی کس بھائی نے؟ جی جی استاد مطلب ہم، افمن، تو کیا وہ شخص جو یتقی بچے گا ہم، بھی وجہ ہی اپنے چہرے کے ساتھ سوء العذابی بدترین عذاب سے یوم القیامتی قیامت کے دن ہم، وکیلا، اور کہا جائے گا للظالمین ظالموں سے ذوقوا چکھو ما جو کنتم تھے تم تکسبون کمایا کرتے۔ ہم، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فاتاہم، تو آیا ان پر العذاب عذاب من حیث جہاں سے لا یشعرون وہ سوچتے بھی نہ تھے، ہم، فاذاقہم، تو چکھائی انہیں اللہ نے الخزی رسوائی فی ہم۔ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخراتی، اور یقیناً آخرت کا عذاب اکبرو زیادہ بڑا ہے، لو آگے جی کاش کانو۔ وہ بہن پڑھ جی لیں جنہوں نے کہا تھا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق ضربنا، ہم نے بیان کیا للناسی لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کلی مثل ہر قسم کی مثال، ہر قسم کی مثال لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تاکہ وہ قرآن عربی عربی ہے غیر ذی عوج، اس میں کوئی، ہاں جی، اس میں کوئی کمی نہیں تک وہ تکن بچے پرہیزگاری غیر اختیار ذی کریں۔ ضرب اللہ، غیر ذی عوج، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثلا جس میں کوئی ٹیڑھ پن، یا ایک ترجمہ کرتے ہیں کجی، یعنی کوئی مخفی پن ہے ہی نہیں، کوئی ایسی مشکل کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہونے میں کسی کو شک ہو۔ جی پڑھتے جائیں جی، پڑھتے جائیں، شاباش۔ ایک ایسے آدمی کی سلام ورجل، اور ایک ایسے آدمی کی سلام نہیں، لرجل جو دوبارہ صحیح کرنا پڑے گا سلامت ہے کیونکہ آپ لرجل کی دوسرے آواز نہیں آدمی آ کے رہی تھی لیے۔ اور پچھلے الفاظ مشکل ہیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ نے مثال بیان کی ہے ایسے آدمی کی، فی ہی شرکاء، جس میں کئی شریک ہیں، متشاکسون، یہ لفظ ظاہر ہے مشکل ہے، تو متشاکسون باہم جگڑنے والے، متشاکسون باہم جگڑنے والے، متشاکسون یعنی ایک ایسا شخص ہے جو ان کا غلام ہے متشاکسون، اور مشترک غلام ہے ان کا۔ تو یہ ہوتا تھا جیسے غلام ہوتے ہیں تو ایک غلام کو 3 افراد مل کے خرید لیتے ہیں، ایک ہی شخص کے پاس خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو وہ ایک دن ایک شخص کی مزدوری کرتا ہے، یعنی اس کا خدمت کرتا ہے، دوسرے دن دوسرے کی، اور اس طرح پھر ان کی باری لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مثال بیان کی ہے، شرکاء، جس میں کئی لوگ شریک ہیں، متشاکسون آپس میں جھگڑنے والے، ورجلن، اور ایک ایسے شخص کی مثال بیان کی ہے، سالمن لرجلن، جو ایک ہی آدمی کے لیے سالم خالص ہے، یعنی ایک ہی آدمی کا غلام ہے، وہ ہمیشہ اسی کی خدمت میں رہے گا اور اسی کے ساتھ رہے گا۔ تو حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں آدمی، ایک وہ جس میں کئی لوگ شریک ہیں جو آپس میں جھگڑتے ہیں، اور ایک وہ شخص جو ایک ہی شخص کے ساتھ خاص ہے، اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، تو کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جی اگلی آیت پڑھیں جی، شاباش۔ انک میت و انہم میتون، بے شک آپ وفات پانے والے ہیں، انہم میتون، اور بے شک وہ بھی میتون وفات پا چکے ہیں نہیں، یہ پانے وفات والے پائیں گے، ہیں۔ ہم، پانے والے ہیں۔ ثم انکم، ثم پھر بے شک
इन्नकुम बेशक तुम यौमल क़यामत क़यामत के दिन इंदा रब्बिकुम अपने रब के यहाँ तख्तसिमून झगड़ने वाले होगे। हाँ, झगड़ा करोगे, यानी हक और बातिल के दरमियान। अच्छा, एक तो सीगे हैं मुतशाबिहन, ये तो इसम फाइल का सीगा हो गया, और ये बाबे तफाउल से है, तफाउल। तशाबह या तशाबहु तशाबुहन, और इससे इसम फाइल आएगा मुतशाबिहुन। अच्छा, अल्लाह ताला ने अच्छी बात नाजिल की है, किताबन, ऐसी किताब, मुतशाबिहन, जो मिलती जुलती है। अच्छा, मुतशाबे होने का क्या मतलब है? कि ऐसी किताब है जो आपस में एक दूसरे के साथ मुशाबहत रखती है। यानी मुशाबहत किस माना में? उसलूब बयान में, अरबियत में, एजाज में, अपने मजामीन के एतबार से, अपने मजामीन की सच्चाइयों के एतबार से, अपनी खबरों की सच्चाइयों के एतबार से, और हर एतबार से ये एक दूसरे के साथ मुशाबहत रखती है। इसमें आपस में कोई तजाद नहीं है, आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है, आपस में कोई एक दूसरे के साथ टकराव नहीं है। तो कुरान मजीद अव्वल से लेके आखिर तक एक दूसरे, कुरान मजीद की एक आयत दूसरी आयत की तस्दीक करती है। कुरान मजीद में जो खबरें बयान हुई हैं वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, सच्चाई होने में, और यानी सच्चाई होने में, उसलूब बयान में, बलागत में, फसाहत में, अरबियत में, और इसी तरह ईमानियात में, हर अहकाम व मसाइल भी इसके एक दूसरे के साथ मुतशाबे हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। तो इसकी आप तफसीर उस आयत से भी कर देते हैं ना, लौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये किताब अल्लाह के गैर की तरफ से होती तो उसमें बहुत इख्तिलाफ पाते, कि उसमें तजाद होता। तो कुरान मजीद के अंदर किसी किस्म का आपका ना खबरों के अंदर, ना खबरों के बयान के अंदर आपको किसी किस्म का कोई तजाद और कोई तनाकुज और कोई टकराव नजर नहीं आएगा। अच्छा, मसानिया का मतलब है बार बार दोहराई जाने वाली, बार बार दोहराई जाने वाली। मसनियतुन की जमा है, जैसे मबनियतुन था ना, बना यबनी से बिल्कुल वही सीगा है। तो मबनियतुन जैसे है, और इसी तरह सना यसनी से मसनियतुन, असल में मसनूयतुन था। तो वाव को या से बदलकर या को या में इदगाम किया, और या की मुनासबत से मा कबल को कसरा दे दिया, मसनियतुन, उसकी जमा मसानी आ गई। अच्छा, तो ये वाहिद मुअन्नस इसम मफूल का सीगा होगा, उसकी जमा मसानी आ जाएगी। और इसका माना है कि सना यसनी का मतलब होता है मोड़ना, दोहराना। तो मतनी या बार बार दोहराई जाने वाली। अच्छा, इसके भी दो तफसीर हैं। एक तो सूरा अल फातिहा के ताल्लुक से, कि सूरा अल फातिहा बार बार दोहराई जाती है। अच्छा, जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरा अल फातिहा के बारे में ख़ास तौर पर भी जिक्र किया है, कि जिसको कुरान मजीद उम्मुल किताब कहा गया, उम्मुल कुरान कहा गया है, वो भी बार बार दोहराई जाती है, क्योंकि नमाज की हर रकत के अंदर, क़याम के अंदर कादिर शख्स पर पढ़ना वाजिब और नमाज का रुकन है। और दूसरा मसानिया का माना पूरा कुरान मजीद में ही मसानिया है। यानी देखें आप, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बार बार दोहराया जा रहा है, आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बार बार दोहराया जा रहा है, अकीदा रसालत को, अकीदा आखरत को, उस तरह तस्कीर को, हलाल व हराम के मसाइल को अल्लाह ताला ने कई दफ़ा बार बार दोहरा के बयान किया है। इस तरह तौहीद का जो अल्लाह ताला ने जिक्र है बार बार, इसी तरह जो मिसालें बयान की हैं और पहली कौमों के किस्से बयान किए हैं, अम्बिया के किस्से बयान किए हैं, तो वो मसानिया में पूरा कुरान मजीद का मजमून ही शामिल हो जाता है। हाँ, ख़ास तौर पर जो है वो सूरा अल फातिहा के बारे में है, कि असबुल मसानी, उसको फिर असबुल मसानी कहते हैं। वो बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तायीन फरमा दी कि 7 बार बार दोहराई जाने वाले आयात से मुराद सूरा अल फातिहा है। यहाँ पर जो मसानिया करार दिया जा रहा है, ये पूरे कुरान मजीद को ही शामिल है। इसमें जो कसस हैं, इसमें जो नसीहत है, इसमें जो तौहीद है, इसमें जो अकायद हैं, इसमें जो इबादात हैं, इसमें जो अखबार हैं अक़वाम मादिया की, तो वो बार बार दोहराई जाती हैं। और अच्छा, सुभान अल्लाह, इसमें ना अल्लाह ताला की सुन्नत से ये बात मालूम होती है कि किसी भी चीज़ को अच्छी तरह जहन में बैठाना मकसूद हो, तो उसमें तकरार उसलूब हकीम है। यानी अल्लाह ताला से हकीम तो कोई नहीं है ना,
تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مضمون کو، عقیدہ توحید ہی کو لے لیجئے، قرآن مجید کی کوئی ہی شاید صفحہ آپ ایسا گزریں جس میں توحید کا ذکر نہ ہو۔ عقیدہ رسالت کو اللہ نے کیسے بیان کیا، عقیدہ آخرت بھی عقیدہ توحید کی طرح برابر اتنا ہی بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، چونکہ یہود وہاں پر زیادہ تھے اور اہل کتاب کے ساتھ ہی آج تک مسلمانوں کا ایک کثرت کے اعتبار سے، تو اہل کتاب کے ساتھ ہی قیامت تک یہ سلسلہ مسلمانوں کا ٹکراؤ چلتا رہے گا، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں اور ہم بھی ملت ابراہیم پر ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کے انبیاء کے قصص کو کتنا بار بار دہرایا ہے۔ بار بار دہرانے سے ایک مضمون میں پختگی پیدا ہوتی ہے اور سننے والے کو رسوخ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہی پھر آپ اللہ تعالیٰ کی سنت سے معلوم کر لیں کہ جو بھی سبق ہے، جو بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں، تو اس میں پختگی پیدا ہوتی ہے تکرار کے ساتھ۔ جتنا آپ تکرار کرتے ہیں، جتنی ممارست کرتے ہیں، جتنی مشق اور ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ آپ میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ تقشعر، اچھا جی، یہ کون سا باب ہے جی؟ تقشعر، صیغہ تو ہو گیا واحد مؤنث غائب، فعل مضارع افعلال ماضی، ہے جی، باب کون سا ہے لال جی؟ افعلال، لال ہاں افعلال، ہاں، افعلال، باب افعلال، نہیں 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 نہیں، افعلال نہیں ہے، افعلال ہے۔ افعلال ہوگا تو پھر تو احمرہ یحمرو ہوگا، یہ اقشعر یقشعر ہے۔ اور یہ کون سا، یعنی یہ رباعی ہے یا ثلاثی ہے، یہ بتائیں۔ رباعی ہے سر، رباعی ہے، مطلب ہاں، رباعی مزید فی ہے۔ اس کے چار حروف اصلیہ ہیں، قاف شین عین را۔ قشعر مادہ ہے اس کا، قاف شین عین را، تو یہ رباعی مجرد ہوا، اور اس میں ایک لام کا اور اضافہ ہوا، تو پھر یہ افعلال ہو گیا، پہلے لام پر تشدید، تو گویا کہ اس میں 3 لام آ جاتے ہیں، ایک لام زائد ہو جاتا ہے، 2 لام تو اس کے اندر رباعی کے موجود ہیں۔ تو افعلال، اقشعر یقشعر اقشعرارا، جی۔ تلین و لانا یلینوں سے ہے، باع یبیو کے وزن سے، اور نرم ہونا کسی چیز کا۔ افمن یتقی، اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ بھئی دیکھیں، اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں کہ جب آگ سامنے سے پڑے گی نا، تو سب سے پہلے وہ شخص اپنے چہرہ ہی اس کا سامنے آئے گا، تو گویا کہ وہ آگ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے چہرے کے ساتھ، مطلب کیا کہ سب سے پہلے وہ آگ کا سامنا کر رہا ہے اپنے چہرے کے ساتھ۔ تو یہ عذاب کی بری ترین چیز ہے نا کہ بندے کے چہرے پر آگ پڑے۔ اچھا، تو شیخ مطلب یہ پیچھے اللہ ہو پہلے آیا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے بات پہ؟ کون سا؟ اسی آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اللہ نزل ہے نا، ہاں جی، ہاں جی، احسن الحدیث کتابا متشابہ، ہاں، تو یہ نا کئی جگہ ایک، پر یہ اس طرح ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بلاغت کے اندر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کے اندر تاکید زیادہ ہوتی ہے، جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ۔ جب آپ کہتے ہیں نا جاء زیدن، یہ بھی وہی مفہوم ادا کر رہا ہے جو زیدن جاء آ رہا ہے، زیدن جاء کا بھی وہی مفہوم ہے جو جاء زیدن کا ہے، لیکن دونوں کے اسلوب بیان کے اندر یہ فرق ہے۔ بلاغت کے اعتبار سے زیدن جاء زیادہ مؤکد، زیادہ تاکید والا جملہ ہے، تو نزل اللہ احسن الحدیث ہو تو مفہوم وہی ہے، لیکن جب اس کو جملہ اسمیہ کے طور پر مبتدا کو پہلے لا کے پھر اس کا فعل آگے جملہ فعلیہ ذکر کیا گیا، تو نزلہ کی ہوا ضمیر مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، تو جب جملہ فعلیہ کی بجائے جملہ اسمیہ استعمال کیا جائے تو اس میں وزن، اس میں کلام کے اندر قطعیت زیادہ آ جاتی ہے۔ یہ ایک بلاغت کی بات ہے، باقی اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ باقی انشاءاللہ پھر متشاکسون جو ہے نا، یہ بھی باب تفاعل سے، تشاکسا یا تشاکسو، باب تفاعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو یہ پھر باقی انشاءاللہ جو ہو گیا۔ میتن صیغہ آپ لوگوں نے حل کر کے آنا ہے، میتن صیغہ کیا ہے اور اس میں کیا تعلیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی کوئی بھائی آپ میں سے بتا سکتا ہے اس میں کون سا قاعدہ لگتا ہے، قاعدے کا نام ہے؟
جی میتون قاعدہ میں کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ قاعدہ سیدن. ہاں شاباش. بس آپ نے تقریباً کہہ لیں کہ 80% سیگا حل یہ کر. میوتن تھا، میوتن سے پھر میتن ہوا. اچھا چلیں بتا ہی دیں پھر، میتون سے میتون کیسے بنا، کیا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ قیل لگائے، قاعدہ قیل. قاعدہ قیل نہیں قال نہیں نہیں، یقول ہے نا. سیدن. سیودن میوتن سیودن سیدن والا قاعدہ لگا ہے. تو کل آپ جو ہے نا یہ صیغہ حل کر کے آئیں، اپنے پاس رجسٹر میں لکھیں، اور پھر ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. اچھا کل ہم نے حدیث میں سے جو پڑھا تھا اس میں یہ ہے کہ بھئی یہاں پر 4 مواقیت کا ذکر آیا. مواقیت حج اور عمرہ کے لیے 4 مواقیت کا ذکر آیا. اگلی حدیث میں 5ویں ذات عرق کا بھی آ جائے گا، عراق والوں کے لیے ذات عرق کا بھی. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو جو بھی شخص اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، ویسے ایک نقشہ بھی کسی بھائی نے بھیجا تھا یا کسی بہن نے، تو وہ میں نے گروپ میں شیئر کر دیا تھا. تو اس میں جو 4 مواقیت ہیں 5، ان کا بھی ذکر اس میں نقشہ میں موجود ہے. مکہ سے کتنے کتنے فاصلے پر ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور حرم کی حدود کا بھی نقشہ بھیجا تھا. تو اس میں تنعیم سب سے قریب ترین حل کی جگہ ہے. حل کہتے ہیں جہاں حرم کی حدود ختم ہوتی ہیں، جو حرم کا تقدس اور حرم کی جو حرمت ہے جہاں پر لاگو نہیں ہوتی. جیسے پاکستان حل میں ہے نا، تو جو مکہ ہے، مکہ کے مضافات اور گرد و نواح کسی جگہ سے 22-23 کلومیٹر ہے، کسی جگہ سے 6-7 کلومیٹر ہے. تنعیم سب سے قریب پڑتا ہے، کسی جگہ سے 16 کلومیٹر ہے. تو 6 جہات اس کی بنتی ہیں، 6 باؤنڈریز بنتی ہیں اس کی. تو وہ ہل، اور اس میں یہ بھی ساری وضاحت موجود تھی. اچھا یہاں پر ایک مسئلہ ہے، کل ہم نے اس کو ذکر کیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی دیکھیں مکہ والے جو ہیں، مکہ اہل مکہ، حج کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حجاج چاہے مکہ کے رہنے والے ہوں یا پھر مکہ والوں کے حکم میں ہو گئے ہوں. جیسے یہاں سے حجاج جاتے ہیں اور پہلے جا کے عمرہ کر لیتے ہیں تمتع کے طور پر، اور بعد میں پھر وہ 8 ذوالحجہ کو یا ذوالحجہ کو وہ یوم ترویہ کو پھر حج کا احرام باندھ کر منا جاتے ہیں. تو وہ جو حجاج ہیں، حج کا احرام تو مکہ شہر سے اپنے ہوٹل سے باندھنے پر اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مسئلہ عمرہ کا ہے کہ جو اہل مکہ ہیں وہ عمرہ کا احرام کہاں باندھیں گے. جمہور، بعض نے اس پر اجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے. جمہور علماء امت، آپ کہہ لیں تمام مذاہب فقہیہ کے جمہور علماء امت یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو عمرہ ہے نا، یہ مکہ والے ہل میں جا کر احرام باندھیں گے. مکہ شہر سے یعنی باہر جانا پڑے گا، الحل، ہل پہ جانا پڑے گا ان کو. اچھا یہ جمہور علماء امت کا موقف ہے، ان کی رائے ہے. ایک دوسرا موقف بھی ہے، ایک دوسرا موقف بھی ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ بھئی دیکھیں اس حدیث میں واضح لفظ آ گئے، حتی اہل مکہ تا یحلون منہا. پیچھے حدیث میں آیا ہے لمن کانا یرید الحج والعمرہ تھا. جو آواز کٹ رہی ہے. اب وہ بس لوگ تنگ کرتے ہیں نا، میں موبائل سے اصل میں ڈیٹا شیئر کر رہا ہوتا ہوں، تو پھر وہ سم پہ کال کرتے ہیں تو خرابی پیدا ہوتی ہے. اچھا لمن کانا یرید الحج والعمرہ تھا. اب مسئلہ کو سمجھ لیں جی. پیچھے حدیث آپ لوگوں نے یاد ہی نہیں کروایا، ریکارڈنگ آف تھی، اس بات کا رکھا کریں خیال. بہرحال وعن جابر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال محل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ تھی. محل کل بھی بتایا تھا، یہ واحد
یہ اسم ظرف ہے باب افعال سے، احل یحل، احل یحل کا مطلب ہوتا ہے آواز بلند کرنا، رفع الصوت بالتلبیہ، تلبیہ کے ساتھ آواز کا بلند کرنا، تو احلال کہتے ہیں اس کو، احلال بھی کہتے ہیں احرام، یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، احلال اور احرام ایک ہی معنی میں ہیں۔ احل یحل احلالا، اس کا معنی ہے تلبیہ کے ساتھ آواز کو بلند کرنا، اور حج اور عمرہ کے لیے بولا جائے گا تو ظاہر ہے کہ حج اور عمرہ کی اپنے میقات سے یا جہاں سے بھی وہ سفر شروع کر رہا ہے وہاں سے حج اور عمرہ کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ کہنا۔ اس کو محل کا مطلب ہوگا کھانا ختم موضع کرنے میں کھانا ہے الاحرامی، سبزی مکس سبزی آج دیتا ہے من مائک چاول آن دیتا چھونے رکھیں۔ میں نہیں دیتا۔ اچھا جی، ہینڈ ریز کیا کریں بھائی، دیکھیں ہینڈ ریز کیا کریں جب آپ نے کچھ سوال کرنا ہے، تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو خود اجازت دوں گا کہ آپ مائک آن کر لیں، تو باقی اپنا مائک آن نہ کیا کریں، وہ کلاس میں بعض اوقات شور آتا ہے، اور بعض اوقات آپ کے پیچھے انوائرمنٹ میں بھی شور ہوتا ہے کوئی۔ موضع الاحرام، محل یعنی جگہ، احرام باندھنے کی، تلبیہ کہنے کی جگہ، سمجھ گئے ہیں بات؟ محلو اسم ظرف کا صیغہ، محل اہل المدینہ تے، مدینہ والوں کے کا میقات، یعنی ہم اس کا مفہوم اگر بیان کریں، یعنی یہ لفظی ترجمہ نہیں ہوگا، مدینہ والوں کا میقات من ذی الحلیفہ تے، ذو الحلیفہ سے ہے، جس کو اب یار علی کہتے ہیں، تو مدینہ والوں کے تلبیہ کہنے کی جگہ، مدینہ والوں کے احرام کی نیت کرنے کی جگہ من ذی الحلیفہ ذو الحلیفہ سے ہے، والطریق الاخر، اور مدینہ سے ہی ایک اور دوسرا راستہ بھی آتا تھا، اب کا مجھے پتہ نہیں ہے، والطریق الاخر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور راستہ جو شام کی طرف سے آتا ہے، الجحفہ، تو یعنی مدینہ ہی سے جو لوگ عمرہ یا حج کے لیے مکہ جا رہے ہیں تو اس وقت ان کے دو راستے بنتے تھے، ایک راستہ جو ذوالحلیفہ سے گزرتا ہے اور دوسرا راستہ جو جوفہ سے گزرتا ہے، تو جو ذوالحلیفہ کی طرف سے جائے گا، ذوالحلیفہ اس کا میقات ہوگا، وہاں سے تلبیہ کہے گا، وہاں سے احرام کی نیت کرے گا حج یا عمرہ کی، اور جو دوسرے راستے سے جا رہا ہے وہ طریق الاخر الجوفہ، اور ایک دوسرا راستہ الجوفہ جگہ کا نام ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں آتی ہے، وہ محلو اسم ظرف کا صیغہ، وہ محلو اہل العراق، اور عراق والوں کے تلبیہ کہنے کی جگہ من ذات عرقن، عرق جگہ سے ہے، ذات عرق جگہ کا نام ہے جی، عرق وہاں پر ایک پتھر ہے، جابلون، پتھر کہہ رہا ہوں، جابلون ایک پہاڑ ہے، اس کو ذات عرق کہتے ہیں، تو من ذات عرق، ذات عرق جگہ سے ہے، وہ محل اہل نجد، اور نجد والوں کے تلبیہ کہنے کی جگہ قرن، یہاں پر قرن کا لفظ آیا ہے، اور پچھلی حدیث میں قرن المنازل بھی ساتھ آیا ہے، پورا نام اس کا قرن المنازل ہے، اور نجد والوں کے تلبیہ کہنے کی جگہ قرن المنازل ہے، وہ محل اہل الیمن یلملم، اور یمن والوں کا جو تلبیہ کہنے کی جگہ ہے، احرام کی نیت کرنے کی جگہ ہے یلملم، وہ یلملم ہے، یہ سارے مبتدا خبر بنتے ہیں، محل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ مبتدا اور خبر، والطریق الاخر مبتدا، الجحفۃ خبر، ومحل اہل العراق مبتدا، من ذات عرق یہ خبر ہو جائے گی، اچھا، ومحل اہل نجد مبتدا، قرن اس کی خبر ہو جائے گی، ومحل اہل الیمن مبتدا، یلملم اس کی خبر ہو جائے گی، تو اس حدیث میں 5 مواقیت آ گئے، نمبر 1 ذوالحلیفہ، نمبر 2 الجحفہ، یہی شام والوں کا، پچھلی حدیث میں یہ شام والوں کا میقات ہوا، تو مدینہ سے ہی ایک راستہ وہ ہے جس میں شام کے راستے کے ساتھ یہ موافقت کر لیتے ہیں، تو مدینہ سے ہی 2 راستے جاتے ہیں مکہ کی طرف،
تو ایک یہ ہے کہ ذوالحلیفہ والا، اور یہی اب استعمال ہوتا ہے، دوسرے کا مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو شام والوں کا جوفہ ہو گیا، اور مدینہ سے بھی ایک راستہ اور ایک طریق جوفہ بنتا ہے، دو میقات ہو گئے، تیسرا میقات ذات عرق ہو گیا، اور چوتھا میقات نجد والوں کے لیے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو الریاض کا علاقہ ہے، یہ قرن المنازل ہو گیا، اور پانچواں جو ہے وہ یلملم ہو گیا یمن اور مشرق والوں کے لیے۔ یہ ہندوستان، بنگلہ دیش اور چین کے جو علاقے ہیں ان کے لیے یہی میقات ہے۔ اچھا، اب جو ہے نا دیکھیں، فضائی سفر ہوتے ہیں، جدہ کی طرف جاتے ہیں، تو اب یہ جو حدیث ہیں یہ تو میقات تو یہی رہیں گے، لیکن اب جو شخص فضائی سفر کر رہا ہے، وہ کس ایئرپورٹ سے فلائی کر رہا ہے، جانا تو ظاہر ہے سب نے جدہ ہی ہے، تو پھر وہاں پر یہ صورتحال یعنی جدید طریقے سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ وہ جو جہازوں کے جانے کے جو روڈز ہیں، یعنی فضائی روڈز، تو اس کے حساب سے پھر یہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ اب ہندوستان سے جا رہا ہے، پہلے وہ بحری جہاز کے ذریعے سفر کرتے تھے تو یلملم ہی جدہ پہنچتے تھے، تو یلملم ہی ان کے لیے راستہ بنتا تھا۔ جب یمن کے محاذ سے وہ گزرتے تھے تو وہاں سے احرام کی نیت کیا کرتے تھے۔ تو اب جو ہے وہ فضائی سفر کرتے ہیں، تو فضائی سفر کی صورت میں پھر ان کے لیے یہ جدہ سے ان کا روڈ کیا ہے، فضائی روڈ کیا ہے، اس حساب سے پھر روٹ کے حساب سے ہی مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے پاکستان سے جانے والا جو ہے وہ کہیں ذات عرق بن رہا ہو، یا قرن المنازل بن رہا ہو، یا الجوفہ بن رہا ہو، مثال بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو اس حساب سے پھر اس میں یعنی مطلب یہ ہے کہ جس جہت سے وہ گزر رہا ہے نا، یہ پانچ مواقیت ہیں، جس جہت سے گزر رہا ہے، یا جس جہت کے قریب سے گزر رہا ہے، جس میقات سے گزر رہا ہے، یا اس کے قرب و جوار سے گزر رہا ہے، وہی اس کا میقات ہوگا، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے آ رہا ہے۔ جی روحان، آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم شیخ صاحب، یہ پوچھا تھا کہ یہ جو میقاتیں ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کی ہیں یا پھر یہ کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے تھی اور پہلے کرتے تھے اس طرح سے؟ ہاں دیکھیں، ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کیا ہے، اور مرآت کے اندر شیخ عبید اللہ مبارک پوری صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ وہی علاقے ہیں جن کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہی مقرر کیا تھا، لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی واضح صحیح سند سے ایسی کوئی دلیل ہو جو بالکل صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کرے کہ بھئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مواقیت بنایا تھا۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہی حج چلا آ رہا ہے، تو یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہو، لیکن سوال یہ ہمیں کس سے معلوم ہوا؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا۔ جی آگے حدیث پڑھیں جی، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انس قال آنا سن فاعل ہے جی۔ قال اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، کلہن فی ذی ترجمہ نہ کریں، القعدہ، آپ پہلے عبارت صحیح پڑھیں جی۔ کلہن فی ذی القعدہ ہم، الا التي كانت مع حجته عمرة من الحدیبیۃ ہم، ذی القعدہ ہم، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ہم، وعمرة من الجعرانة ہم، جيران حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة ہم۔ وعمرة مع حجته۔ ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 4 عمرے کیے ہیں۔ 3 عمرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ذوالقعدہ میں ہے، اور ایک عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالحجہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 ذوالحجہ کو مکہ پہنچے تھے حجۃ الوداع میں، جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں معلوم ہوتا ہے۔ وقال انس، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل فاعل اربع عمر، اربع عمر، عمرتن کی جمع، عمرتن کی جمع ہوگی عمر،
बिफतहिल मीमी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरातुन की जमा उमर, उमर, अच्छा जी, इसम जिनस हो जाएगा उमर। अरबा उमरिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए। कुल्लुहुन्ना मुब्तदा के तौर पर भी पढ़ सकते हैं और इसको आगे उसकी ताकीद भी बना सकते हैं, फिर कुल्लाहुन्ना पढ़ेंगे। कुल्लाहुन्ना फी जिलकादती, सारे के सारे उम्रे जुल्कादा में थे। इल्लल्लती, सिवाय उस उम्रा के, कानत मा हज्जत ही, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज यानी हज्जतुल वदा के साथ था, तो वो जुल्कादा में नहीं था। आगे फिर इसको उमरातन भी पढ़ सकते हैं और उसी अरबा उमरिन से यानी बदल बनाते हुए, तो फिर इसको मंसूब पढ़ेंगे। उमरातन मिनल हुदैबियत व उमरातन मिनल आमिल उक़बल मुक़बिली व उमरातन मिनल जिअरानती व उमरातन मा हज्जत ही। तो ये सारे के सारे अरबा उमरिन से बदल बन जाएंगे, तो फिर वो पीछे ए तामारा का मफूल बे ही बन जाएगा। दूसरा यह है कि फिर इनको मुब्तदा बना लिया जाए। उमरातुन मिनल हुदैबियत, ये मुब्तदा की खबर बना लिया जाए। आहादुहा उमरातुन मिनल हुदैबियत वसानीहा उमरातुन मिनल जिअरानते, तो मरफू और मंसूब दोनों तरह पढ़ना जायज़ है। अगर मंसूब पढ़ेंगे तो ये अरबा उमरिन, ये मंसूब है, तो इससे ये बदल बनता जाएगा उमरातन। और अगर इसको उमरातुन पढ़ेंगे तो फिर ये मुब्तदा महजूफ की खबर हो जाएगी। आहादुहा उमरातुन या इहदाहा। जी। वक़ाल अनस, सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए। कुल्लुहुन्ना, सारे के सारे, फी ज़िलक़ादते, ज़ुल्क़ादा में थे। इल्लल्लती कानत मा हज्जत ही, सिवाय उस उम्रा के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के साथ था। उमरातुन मिनल हुदैबियत या उमरातम मिनल हुदैबियत, दोनों तरह ठीक है। एक उम्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुदैबिया से, ये वो उम्रा है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का वालों के साथ मुसालहत हो गई और आइंदा साल आप आकर उम्रा करेंगे। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ और साई नहीं की, बल्कि हुदैबिया पे ही अपनी कुर्बानियों को और हदी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा नहर करके वापस आ गए। तो ये एक उम्रा शुमार हो गया ना, इसको एक उम्रा शुमार कर रहे हैं, क्योंकि हुदैबिया पे अपनी हदी को नहर कर दिया और आपने बाल वगैरह मुंडवा दिए। तो ये अच्छा, उमरातम मिनल हुदैबिया, एक उम्रा हुदैबिया से, मिन फी जिलकादा, जिलकादा के अंदर, तो ये उम्रा हुदैबिया वो है जहाँ सुलह हुदैबिया हुई थी, तो ये एक उम्रा शुमार हो गया। और क्योंकि उम्रा के इरादा से आए थे और सारे लवाजिमात मुकम्मल हो गए थे, सिर्फ मक्का वालों के साथ शर्त ये हो गई उनकी तरफ से कि आप इस साल तवाफ और साई नहीं कर सकते, आइंदा आएंगे। और इसका फिर उमरातुल क़ज़ा इसको कहते हैं, उमरातुल क़ज़ा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हुदैबिया का उम्रा उसी अगले साल जुल्क़ादा में ही करने के लिए आए। व उमरातम मिनल आमिल मुक़बिल, और एक उम्रा आइंदा साल में, फी ज़िलक़ादते, जुल्क़ादा के अंदर। व उमरातन मिनल जिअराना थी, जिअराना में दो जिसको कहते हैं कि लुगत हैं, एक जिअराना है, जिअराना, जेराना जब पढ़ेंगे तो फिर जीम के कसरा के साथ, आइन के सुकून के साथ और रा की तखफीफ के साथ, जेराना, 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 फिर तशदीद नहीं आएगी रा पर। और आइन कलिमा फिर यानी आइन कलिमा नहीं कहना चाहिए, आइन फिर साकिन होगा, जेराना, जेराना। और दूसरा जो ज्यादा मशहूर है और पढ़ने में मुझे तो खूबसूरत लगता है, वो है जेअराना, जीम और आइन दोनों के कसरा के साथ और रा के फतहा बितशदीद के साथ, मिनल जेअराना थी, जेअराना, जेअराना। तो जो भी आप पढ़ लें दोनों लुगतें सही हैं, जेअराना और जेअराना। और एक उम्रा जेअराना या जेअराना से हई सो कस्सामा भी पढ़ सकते हैं, कासामा भी पढ़ सकते हैं, दोनों मुताद्दी इस्तेमाल होते हैं। जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासामा तकसीम की, गनाइम हुनैन, हुनैन और गज़वा हवाज़िन की गनीमतें
فی ذی القعدہ تھے، یہ بھی ذی القعدہ میں تھا، و عمرتن مع حجت ہی، تو یہ 4 عمرے ہو گئے۔ اچھا یہ نا چوتھا عمرہ، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جعرانہ کا عمرہ ہے نا، یہ اکثر صحابہ پر یہ مخفی رہا۔ تو آپ اگلی حدیث میں پڑھیں گے، دیکھیں کہ حدیث جابر ہے شاید، تو اس میں انہوں نے 3 عمرہ کا ذکر کیا ہے۔ تو چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات جعرانہ سے آئے تھے، اور جعرانہ بھی حل میں واقع ہے، جعرانہ بھی حل میں واقع ہے، تو غنیمت تقسیم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کو شام کو یا پچھلے پہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 16 کلومیٹر یا کچھ بنتا ہے، مجھے تھوڑا بہت جو یاد پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، شاید چند لوگوں کو بتایا ہو تو، اور آپ کے ساتھ کوئی زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی فتح مکہ ہوا تو آپ حوازن چلے گئے، حنین فتح ہوا، وہاں سے طائف چلے گئے، تو طائف سے واپس آ کے حنین کی غنیمتیں تقسیم کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر راتوں رات وہاں سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے، طواف کیا، سعی کی، اور راتوں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر واپس پہنچ گئے۔ دن چڑھ رہا تھا یا دن کے شروع کے حصے میں ہی آپ واپس اپنے قافلے اور مجاہدین میں پہنچ گئے۔ تو اس لیے بہت سارے صحابہ جعرانہ کا عمرہ ان پر مخفی رہ گیا، کیونکہ ان کے علم میں نہیں تھا۔ تو ایک قاعدہ بولا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، المثبت مقدم علی النافی، اس بات کرنے والا نفی کرنے والے پر مقدم ہوتا ہے، اور یہاں پر تو نفی ہے نہیں، وہ کہتے ہیں عدم ذکر، عدم الذکر لا یستلزم آدم، یعنی کسی جگہ پہ کسی چیز کا ذکر نہ ہونا اس بات کو لازم نہیں ہوتا کہ وہ چیز سرے سے ہے ہی نہیں۔ مثال اس کی، کتب علیکم الصیام، یہاں پر نماز کا عدم ذکر ہے، تو کیا مطلب نماز فرض ہی نہیں ہے؟ تو ایک جگہ پر کسی چیز کا ذکر ہونا اور دوسری جگہ پر اس کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا جو اگلی حدیث آ رہی ہے اس میں انہوں نے اپنے علم کے مطابق 3 عمرے بیان کیے، عمرہ جعرانہ ان کے علم میں نہیں تھا اور ان کی حدیث میں ذکر نہیں آیا، لہٰذا جو سیدنا انس ہیں وہ مثبت ہیں، وہ اس بات کا اس بات کر رہے ہیں کہ عمرہ جعرانہ ہوا، تو مثبت کا چونکہ علم زیادہ ہے، اور جو نافی ہے یا جو ذکر نہیں کر رہا اس کے پاس علم کم ہے، ان کے پاس 3 عمرہ کا علم تھا تو انہوں نے 3 کا ذکر کر دیا، اور سیدنا انس کے پاس جعرانہ عمرے کا بھی علم تھا تو انہوں نے اس کو بیان کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازم خادم تھے، تو یہ ان کے پاس علم زیادہ تھا۔ تو اچھا، تو ایک جگہ پر کسی چیز کا ذکر ہو اور دوسری جگہ پر ذکر نہ ہو، یہ عدم کو مستلزم نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اس کا محل تو نہیں ہے، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی وہ رفع الیدین بخاری کی حدیثوں سے کہتے ہیں عدم رفع الیدین ثابت کریں گے، کیا بھائی فلاں حدیث سنبی داود کے اندر آئی ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے تمہیں نہ سناؤں، وہ کیا حدیث ہے مشہور صحابی کی، تو وہ ساری نماز انہوں نے پڑھ کے سنائی، تو کہتے ہیں دیکھیں اس میں رفع الیدین کا تو ذکر آیا ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں رفع الیدین نہیں ہے، تو پھر اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے اس میں رکوع کی اور سجدے کی تسبیحات اور نماز کے اور بھی بہت سارے ارکان واجبات سنن کا ذکر نہیں ہے، تو اس حدیث سے پھر آپ یہ استدلال کر لو کہ وہ بھی نماز میں نہیں ہے۔ تو بھئی ایک جگہ پہ ایک صحابی نماز کا جو ہے وہ پورا ایک ڈھانچہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز میں ایسے رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، یہ اس کے بڑے بڑے ارکان ہیں، وہ نماز کی پوری تفصیل نہیں بیان کر رہے کہ انہوں نے بسم اللہ یعنی اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک تمام اذکار، تمام ارکان، تمام اس کے پوری حیت حالت بیان کر دی ہے۔ انہوں نے قیام کا ذکر کیا، پھر رکوع کا، پھر سجدے کا، اور پھر اسی طرح تشہد کا، انہوں نے نماز کا ایک ڈھانچہ اور ایک اس کا سٹرکچر بیان کیا ہے، پوری نماز کی تفصیل اور ہر ہر لفظ نماز کا اس میں بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں پر ذکر نہیں ہے تو جہاں پر احادیث صحیحہ میں عبداللہ بن عمر کی اور دوسرے صحابہ کی اور اسی صحابی کی ایک حدیث میں جہاں رفع الیدین سید اس میں ذکر ہے تو اس کو کیوں نہیں لیتے؟ تو بہرحال تو 4 عمرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بنتے ہیں۔ اچھا، یہ برا بن عازب کی حدیث ہے جس کو میں شک کے صیغے کے ساتھ جابر رضی اللہ عنہ کی کہہ رہا تھا۔ پڑھیں جی حدیث، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن
براء بن عازب قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. اچھا، برا بن عازب بیان، وقال البراء بن عازب، برا بن عازب بیان کرتے ہیں اتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدۃ قبل ان یحج مرتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو القعدہ میں اپنے حج کرنے سے پہلے 2 دفعہ عمرہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 عمرے کا ذکر کیا ہے حجۃ الوداع کے عمرہ کے علاوہ، تو یہاں پر 2، تو یہ پھر حج کے برا بن عازب کی حدیث کے مطابق یہ 3 عمرے بنتے ہیں، ایک 2 ذوالقعدہ میں حج سے پہلے اور ایک حج والا، تو ان کے حدیث میں ایک عمرہ کا ذکر کم ہے۔ اچھا پھر اس حدیث کی بھی نا ایک اور معنی بھی ہے کہ آیا انہوں نے جعرانہ کے عمرے کو یہاں سے خارج کیا ہے یا پھر عمرہ حدیبیہ کو یہاں سے خارج کیا، یہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ برا بن عازب نے عمرہ جعرانہ کو یہاں سے خارج نہیں کیا بلکہ عمرہ حدیبیہ کو، انہوں نے کہا کہ ٹوٹل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مناسک کے ساتھ عمرے کیے حج سے پہلے، تو گویا کہ ان کے کہنے کا مطلب ہے وہ 2 عمرے تھے، ایک عمرہ عمرۃ القضاء تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے اگلے سال جا کے کیا ذوالقعدہ میں، اور دوسرا عمرہ ان کے نزدیک عمرۃ الجعرانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کیا، اچھا طائف سے واپس آنے کے بعد، تو 2 ہو گئے۔ تو ایک عمرہ جن کا وہ ذکر نہیں کر رہے جس کا سیدنا انس نے کیا، گویا کہ وہ عمرۃ الحدیبیہ ہے، کیونکہ عمرۃ الحدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پورے عمرہ کے مناسک کو، طواف کو، سعی کو ادا نہیں کیا تھا، تو شاید وہ اس کا ذکر نہیں کر رہے، یا پھر جو اکثر شراح حدیث اس بات کی طرف گئے ہیں کہ عمرہ جعرانہ کی وہ تذکرہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال جو بھی ہو وہ عمرے 4 بنتے ہیں، تو اس میں یا تو عمرہ جعرانہ کو وہ ذکر نہیں کر رہے یا عمرہ حدیبیہ کو شمار نہیں کر رہے، بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جی۔ ہاں جی، شیخ اگلی حدیث پڑھ نہیں بس، ہاں جی، آپ میں سے یہ شعر 2 کس نے یاد کیے ہیں؟ جی کسی نے یہ شعر یاد کیا ہے؟ چلیں جی سنائیں، کون آپ میں سے 2 لوگ سبق سنائیں گے، ایک بھائی اور ایک بہن، یعنی اس کو پڑھیں اوپر سے اور اس کا ترجمہ کریں جی۔ بھائیوں میں سے سب سے پہلے کون سنائے گا جی؟ جی سر میں سناؤں؟ چلیں آپ سنا دیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلامنا لفظ مفید کاستقیم واسم وفعل ثم حرف الکلم واحده کلمۃ والقول عام وکلمۃ بها کلام قد یؤم۔ ہمارا کلام کلمتن، جی کل میں بھی اس کو کلمہ پڑھ رہا تھا نا، کلمتن ہے جی، کلمہ میں یہ ایک لغت ہے، ترجمہ کریں اس کا۔ اچھا جی، ہمارا کلام یعنی نحویوں کا کلام لفظ مفید ہوتا ہے، جیسا کہ استقیم، یعنی ہمارے نحویوں کے نزدیک کلام اصل میں لفظ مفید کو کہتے ہیں، جیسے کہ استقیم اور استقیم میں پوری بات ہے، یہ فائدہ مکمل ہے اس میں۔ وہ اسم و فعل ثم الکلم، اور اسم فعل اور پھر حرف بھی کلم یعنی کلمے کی اقسام ہے۔ واحد کلمت والقول عام، اس کا کلام کا واحد جو ہے وہ کلمہ، اور آپ نے شیخ صاحب کیا بتایا؟ کلمہ نہیں، وہ آگے کلمہ ہے، یہاں کالمہ ہی ہے جی۔ واحد اس کا کلمہ ہوتا ہے یعنی کلام کا، اور قول جو ہے وہ عام ہے، وہ کلمہ یا کلام قد یؤم، اور کلمہ جو ہے وہ کلام کا ہے، بہا کلام قد یؤم، یہ کیا تھا؟ یعنی کلمہ سے کبھی کلام بھی مراد لیا جاتا ہے، یعنی کلمہ کا لفظ بول کر اس سے مراد کبھی پورا کلام بھی ہوتا ہے جی۔ جی سر یہاں پہ کلمہ کیوں کہا جب پیچھے کلمہ تھا؟ یہ لغت ہے نا، یعنی جیسے ہم
کسی بھی لفظ میں پڑھتے ہیں، جیسے جعرانہ میں ہم نے کہا کہ اس کو جعرانہ بھی پڑھا جاتا ہے اور جعرانہ بھی پڑھا جاتا ہے، تو کالماتن ایک لغت ہے اور دوسری کلماتن ہے، اور یہ پیچھے انہوں نے کالماتن استعمال کیا، اور یہاں پر شاید شعر کی خوبصورتی کے لیے انہوں نے کلماتن کا لفظ استعمال کیا. جی ہاں جی، ہاں جی. اور ایک بھائی اس شعر کا ترجمہ کر دیں جی. جی استاد مطلب پڑھیں جی پڑھیں. کلامنا کلامنا ہمارا کلام لفظ مفید مفید لفظ ہے، کستقیم جیسے استقیم، ہوں وسم و فعل ثم حرف، اور اسم فعل اور حرف الکلم کلمے ہیں. ہوں واحد واحد کلمت، اس کا واحد کلمہ ہے یعنی کلم کا. والقول عام، اور قول عام ہے. وہ کلمت بہا کلام قد یؤم، اور کبھی کلمہ سے کلام مراد لیا جاتا ہے. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. وکل متن بہا. اچھا، اب یہ ہے کہ جو کلام کی جو تعریف ہم نے کل پڑھی تھی شرح ابن عقیل میں، وہ کس کس کو زبانی یاد ہے؟ پہلے ہینڈ ریز کریں سنانے سے پہلے، تاکہ مجھے پتا چلے کس کس کو یاد ہے. جی ایک، دو، اور کس کو یاد ہے جی کلام کی تعریف؟ تین. جی تین ہو گئے جی. چلیں جی سنائیں جی، شہباز بھائی آپ سنائیں. جی استاد مطلب هو اللفظ المفید فائدة يحسن السکوت علیہا. ٹھیک ہے جی، آگے سنائیں جی. واللفظ المفید فائدة يحسن السكوت عليها. جی آگے الكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. جی ام یحییٰ. هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. جی هو آگے سنائیں. اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فائدتاً. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور جی هو لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت إليها. فائدتاً پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور واللفظ المفيد فائدة السكوت عليها. جی اور جی واللفظ مفید فائدة يحسن السکوت علیہ. ہاں یہ دیکھیں معرف پہ لام ہے نا، تنوین نہیں دیں گے. هو اللفظ المفید. جی اور جی پڑھیں جی راشدہ. هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. ماشاء اللہ جی. اور کوئی سنانا چاہتا ہے؟ اچھا جی ولفظ المفيد يحسن السكوت عليها. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی جن لوگوں نے اپنے نام اردو میں لکھے ہوئے ہیں وہ یعنی اردو رسم الخط میں، وہ کیوں نہیں سناتے؟ اردو رسم الخط میں نام لکھنے سے سبق سنانا جو ہے یہ منع ہو جاتا ہے. ہاں جی مطلب وہ لکھے اس لیے ہیں کہ نیچے چلے جائیں. جی هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. جی ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اچھا جی ٹھیک ہے جی. آپ میں سے کلام کی تعریف جو آپ نے پڑھی ہے، اس کا مفہوم کون بیان کرے گا اپنے لفظوں میں کہ کلام کسے کہتے ہیں؟ ابن عقیل کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں بتاؤں سر؟ جی جی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کلام ہوتا ہے نا، یہ ایسا مفید لفظ ہوتا ہے کہ وہ ایسا فائدہ دے کہ جس پہ سکوت کرنا صحیح ہو. جی یعنی
बात पूरी हो जाए, मतलब जो बंदा कलाम कर रहा है ना उससे वो बात पूरी तरह समझ आ जाए, वो मतलब मुरक्कब मुफीद हो, गैर मुफीद ना हो। ठीक है, माशाल्लाह, यही मफहूम है। आगे पढ़ते हैं जी, बिस्मिल्लाह। इब्ने इब्ने मालिक ने अपने शेर में दो तीन बातें की हैं। नंबर एक, कलाम के बारे में बात की है, नहवी कलाम के बारे में। नंबर दो, उन्होंने कलेमा के बारे में बात की। नंबर तीन, उन्होंने अच्छा उन्होंने कलेमात के बारे में बात की है, कलेमाते मुरक्कबा मिन सलासतिन अक्सर। अच्छा, उन्होंने एक बात की है कलाम के बारे में। तो एक ही बात है कि भाई कलाम जो है ना, ये ऐसे लफ्ज़े मुफीद को कहते हैं जिससे सुनने वाले को पूरा फायदा हासिल होता है। वो फायदा क्या होता है हम अपने लफ्ज़ में बयान करते हैं। जो हम मुरक्कब मुफीद की तारीफ पढ़ के आए हैं ना कवायदुन नहव इब्तदाई में या कवायदुन नहव अव्वल हिस्सा में, तो उसमें है कि मुरक्कब की दो किस्में होती हैं। एक मुरक्कब मुफीद होता है, एक मुरक्कब गैर मुफीद होता है। मुरक्कब मुफीद उसको कहते हैं जिससे जब बात करने वाला बात कर चुके तो सुनने वाले को किसी खबर या फिर किसी तलब का पता चले, किसी तलब का उसको फायदा हासिल हो, तो इसको मुरक्कब मुफीद कहते हैं। यही कलाम है। अच्छा, और कलेमा क्या होता है? भाई कलेमा आगे तारीफ खुद कर देंगे इब्ने अकील, तो हम अपने अल्फाज में जो पहले से जानते हैं कि कलेमा लफ्दुन वुदिअ लिमानन मुफरद, यानी ऐसा लफ्ज जो मुफरद माना के लिए वज़ा किया गया हो। लफ्ज ऐसा लफ्ज जो मुफरद माना के लिए वज़ा किया गया हो। तो जो कलाम होता है वो मुफरद नहीं बल्कि वो मुरक्कब माना के लिए वज़ा किया गया होता है। मुरक्कब में भी इफादा ताम्मा होता है, पूरा फायदा होता है। फिर वो कहते हैं कि एक चीज कलेमात भी आती है। वो कलेमात होते हैं कि ज्यादा एक से ज्यादा यानी कम अज कम तीन कलेमात मिलते हैं, और उनको हम कहते हैं कि भाई ये कलेमात हैं। लेकिन इससे भी कलाम पूरा नहीं होता। ये एक कलेमा हो गया, हर्फ हो गया, ये फेल हो गया, दो कलेमे हो गए, और ये इसम हो गया, ये तीन कलमे कलेमे हो गए। लेकिन फिर भी ये कलाम नहीं है, पूरा कलाम नहीं है, क्योंकि कलाम मुफीद के लिए ये शर्त है कि वो फायदा ताम्मा दे। इन कामा जईदुन ने शर्त का फायदा तो दिया, तो जब तक इसकी जजा नहीं होगी तो फिर ये शर्त का फायदा पूरा नहीं हो सकता। इसी तरह जो हम कसम कहते हैं वल्लाही, अच्छा, तो ये जब हम कसम उठाते हैं तो इसके लिए जवाब कसम होता है। तो इसको भी अगरचे वो जुमला तो कहेंगे, आया वो कलाम है कि नहीं, यानी इसको जुमला शर्त हम कहेंगे, लेकिन ये कलाम नहीं है। जुमला है लेकिन कलाम नहीं है। अच्छा जी, तो इसको फिर वो कलेमात कह देते हैं कि एक से ज्यादा कलेमात मिल गए हैं, तो लेकिन ये पूरा कलाम नहीं बना, जिसको कलाम मुफीद कहते हैं। कलाम मुफीद वही होगा जिसमें कोई खबर हो या फिर कोई इंशा हो। फिर वो कहते हैं लफ्स एक जिन्स है, उसमें मुहमल भी आ जाता है, उसमें मुस्तामल भी आ जाता है। और लफ्स ऐसी जिन्स है जो कलाम को भी शामिल है, जो पूरा फायदा देता है, और ये कलेमा यानी मुफरद को भी शामिल है। और अल कालिम, दो से ज्यादा कलेमात जो कि मुरक्कब हूं लेकिन वो कलाम ना बन पाए, तो उसको भी लफ्स कह देते हैं। लफ्स के नीचे ये सारे आ जाते हैं। आगे उन्होंने इब्ने मालिक ने कहा कि कलामुना लफ्जुन मुफीदुन, तो कहते हैं लफ्ज मुफीद, लफ्ज के साथ मुफीद की कैद लगाई। देखें, लफ्ज में तो कलाम भी आ गया, लफ्ज में कलेमा भी आ गया, लफ्ज में कलेमाते मुरक्कबात जो कि कलाम नहीं होते वो भी आ गए। लफ्ज के तहत तो मुहमल भी आ गया, मुस्तामल भी आ गया। तो फिर इसको खारिज कैसे करेंगे? तो उन्होंने मुफीद की कैद लगा के मुहमल को खारिज कर दिया। इब्ने मालिक ने मुफीद की कैद लगा के शेर के अंदर मुहम्मल को खारिज कर दिया। अब कलाम की तारीफ में लफ्स ऐसा लफ्स होगा जो मुफीद होगा, तो मुहम्मल मुफीद नहीं होता, तो लिहाजा ये उससे खारिज हो गया।
اب مستعمل اور موضوع رہ گیا۔ ابن عقیل نے جو تعریف میں کہا هو اللفظ المفید یا عن اللفظ المفید فائدتن یحسن السکوت علیہا، کہتے ہیں یہ جو تعریف میں ہم نے استعمال کیا تو اس سے کیا مراد ہے؟ اخرج الکلمات فائدتن یحسن السکوت علیہا، لفظ کلام ایسے لفظ کو کہتے ہیں المفید جو فائدہ دینے والا ہو۔ کیسا فائدہ؟ ایسا فائدہ جس پر سکوت درست ہو، یعنی پورا فائدہ ہو جس پر سکوت اچھا ہو، سکوت درست ہو، یعنی بات پوری ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ کہہ کر تعریف میں اس نے خارج کر دیا ہے کلمہ کو، کیونکہ کلمہ زیدن کہیں گے اس پر سکوت درست نہیں ہے۔ بس زیدن، میں کہوں گا زیدن، بندہ پوچھے کیا زیدن، مطلب کیا ہوا ہے زیدن کو، کیا مسئلہ ہے؟ میں کہوں گا پانی، ٹھیک ہے، تو کہے گا کیا؟ آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ، فی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو کلمہ کو خارج کر دیا جو مفرد ہوتا ہے۔ وبعض الکلم، کہتے ہیں فائدتن یحسن السکوت علیہا کی قید لگا کے کلمہ کو بھی خارج کر دیا، اور بعض کلمات کو بھی خارج کر دیا جو 3 یا 3 سے زائد ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس پر خاموشی درست نہیں ہوتی، یعنی وہ فائدہ پورا نہیں کرتے۔ بعض کلم کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا تَرَكَّبَ مِنْ 3 كَلِمَاتٍ فَأَكْثَرَ وَلَمْ يَحْسُنِ السُّكُوتُ عَلَيْهِ نَحْوُ إِنْ قَامَ زَيْدٌ، کہتے ہیں کہ کلم، یہاں اصطلاح میں کلم اس کو کہیں گے، کلم کلمہ کی جمع ہے، کلمات کہتے ہیں۔ یحسن السکوت علیہا، فائدتن یحسن السکوت علیہا سے کلمہ بھی خارج ہو گیا اور بعض کلمات بھی خارج ہو گئے، بعض کالم بھی خارج ہو گئے۔ کہتے ہیں بعض کالم سے کیا مراد ہے؟ ہوا ما ترکب من 3 کلمات فاکثر، جو 3 یا 3 سے زیادہ کلمات سے مرکب ہو، ولم یحسن السکوت علیہ، اور اس پر سکوت درست نہ ہو، یعنی وہ فائدہ پورا نہیں دیتا۔ نحو ان قام زیدن، ان قام زیدن کی مثال کی طرح۔ اب اس میں کئی کلمات، 3 کلمات ہیں، ان قام اور زیدن، تو یہ کلمات تو 2 سے بھی زیادہ ہو گئے، مرکب تو ہے، لیکن یہ مرکب ہونے کے باوجود ایسا مرکب مفید نہیں ہے جس پر آپ خاموش ہونا درست ہو، بلکہ اس پر فائدہ پورا نہیں ہوتا، سوال باقی رہتا ہے، اور وہ سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ جزا کے بارے میں ہوگا، تو اس سے بات پوری نہیں ہوتی، سننے والے کو فائدہ پورا نہیں ہوتا۔ ولا یترک، آگے وہ بتانے لگے ہیں کہ کلام کیسے بنتا ہے، یعنی ایک ہے کلمہ، اور کلمہ سے آگے پھر کلمات، پھر کلمات سے آگے جا کے پھر کلام بنے گا جس پر فائدہ پورا ہو جائے گا، سننے والے کو خبر یا طلب کی کا فائدہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کلام کس سے بنتا ہے؟ کہتے ہیں ولا یترکب الکلام الا من اسمین، اور نہیں کلام بنتا، جڑتا، مرکب ہوتا مگر 2 اسم سے۔ مطلب کیا؟ کم از کم 2 اسم سے۔ کیا کہیں گے؟ کلام نہیں بنتا مگر کم از کم 2 اسم سے۔ یعنی کلام بننے کے لیے کم از کم 2 اسم ضروری ہے نا، زید قائم، یا پھر نحو زید قائم، او من فعل واسم، یا پھر ایک فعل اور ایک اسم سے، قام زید۔ وقول المصنف، جیسے مصنف کا کہنا ہے کلامنا لفظ مفید کاستقم، کہتے ہیں وقول المصنف، مصنف کے قول کی طرح استقم، فإنه کلام مرکب من فعل امر وفاعل مستتر، کہتے ہیں یہ جو استقم ہے یہ کلام ہے، مرکب ہے فعل امر سے، وفاعل مستتر جس کی وتقدیر استقم انت، یہ ایک فعل امر اور اس کے فاعل مستتر سے یہ پورا کلام مرکب ہے استقم، اور اس کی تقدیر یہ ہے استقم ای انت، اس کا فاعل ضمیر مخاطب، ضمیر مرفوع منفصل ہے، یہ اس میں محذوف ہے وجوباً۔ فاستغنا بالمثال ان یقول فائدۃ یحسن السکوت علیہا،
کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے تعریف میں کہا کیا الکلام هو اللفظ المفید فائدتاً یحسن السکوت علیہ، ابن عقیل کہتے ہیں میں نے اتنی لمبی بات کی، تو ابن مالک نے کہا کہ کلامنا لفظ مفید کستقم، تو کہتے ہیں کستقیم کی جو انہوں نے مثال دی ہے، استقیم کی مثال، یہ پورا کلام ہے، کیونکہ یہ فعل اور فاعل سے مرکب ہے اور یہ پورا فائدہ دے رہا ہے۔ تو ابن مالک نے شعر میں مثال ہی ایسی ذکر کر دی کہ اس کو فائدتاً یحسن السکوت علیہ کی قید لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ انہوں نے مثال ہی ایسی ذکر کر دی، انہوں نے کہا کلام لفظ مفید کو کہتے ہیں، جیسے استقیم ہے، جیسے ضرب زید ہے، جیسے زید قائم ہے۔ تو جب آپ مثال دیں گے کہ کلام لفظ مفید کو کہتے ہیں، تو آگے آپ کو کہنا پڑے گا کیسا فائدہ؟ لفظ مفید تو مفرد بھی ہوتا ہے، اور لفظ مفید تو جو ہے وہ کئی کلمات مرکب بھی ہوتے ہیں، جو پورا کلام نہیں ہوتے وہ بھی لفظ مفید ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا فائدہ جس پر سکوت اچھا ہو، سکوت درست ہو، تو پھر آپ کو مثال آپ کہیں گے فائدتاً یحسن السکوت علیہ، یہ آپ پوری تعریف کریں گے۔ تو ابن مالک نے یہ پھر شعر میں تو بات کی ہی نہیں ہے فائدتاً یحسن السکوت علیہ، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مثال ہی ایسی ذکر کر دی۔ انہوں نے کہا گویا کہ جیسے ہم کہیں کہ کلام کیا ہوتا ہے بھائی، آپ سے پوچھیں کلام کیا ہوتا ہے شہباز بھائی، آپ کہیں کلامنا لفظ مفید، یہ کلام کیا ہوتا ہے، آپ کہیں هو اللفظ المفید، وہ کہے کیسے، آپ کہتے ہیں کا قام زید، کا زید قائم، آپ نے ایسی مثال ذکر کر دی جس مثال کے مفہوم کے اندر خود وہ بات موجود ہے کہ زید قائم پہ غور کرو، جیسے یہ پورا فائدہ دیتا ہے، جملہ خبریہ پورا ہے، اس میں زید کی بابت کھڑے ہونے کی پوری خبر موجود ہے اور سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، یا پھر زید قائم ہے یا اضرب زیدن ہے، تو اس سے جیسے فائدہ پورا ہو رہا ہے، تو بھائی ہم نے ایسی مثال دے دی کہ جس سے فائدتاً یحسن السکوت علیہ کی علیہ کی کا کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، یہ بات ہماری مثال میں ہی موجود ہے، ہم نے مثال ہی ایسی دی جو فائدتاً یحسن السکوت علیہ کو پورا کر رہی ہے۔ یہ ساری وہ بات ہے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو ابن عقیل کہتے ہیں فاستغنا، ابن مالک مستغنی ہو گیا بالمثال ان یقولا، جو انہوں نے استقیم کی مثال دی نا، اس مثال کے ساتھ وہ مستغنی ہو گیا اس بات کے کہنے سے فائدتاً یحسن السکوت علیہ، یہ بات کہنے سے وہ مستغنی ہو گیا کس کے ساتھ؟ کس نے مستغنی کر دیا؟ اس مثال نے، جو اس نے شعر میں کہا نا استقم، اس مثال نے اس کو فائدتاً یحسن السکوت علیہ کی بات کہنے سے مستغنی کر دیا، مثال سے ہی اس بات کا مفہوم واضح ہو گیا، لہٰذا اس کو یہ کہنے فکأنہ قال، گویا کہ ابن مالک نے یہ کہا ہے الکلام هو اللفظ المفید فائدتاً کا فائدات استقم، کہتے ہیں کلام ایسا لفظ مفید ہوتا ہے جو ایسا فائدہ دے جیسے استقیم نے فائدہ دیا ہے، کہ اس میں فعل ہے، فاعل ہے، جملہ انشائیہ ہے اور کلام پورا ہے اور پورا فائدہ ہو رہا ہے۔ استقیم جب آپ کسی کو بولیں گے تو اس سے پوری بات اس کو سمجھ آ جائے گی، اس کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ ہاں اس کے خارجی اور ضمنی سوال آ سکتے ہیں، کوئی بندہ کہے کہ بھائی آپ جملہ خبریہ بولیں تو کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جتنی بات اس نے استقم کی کہی، استقم یا زید، استقم یا خالد، جب یہ بات کہی تو اس سے استقامت کا جو مفہوم تھا وہ پوری طرح ادا ہو گیا۔ اب وہ بندہ کہے کہ اعلی ای شیء استقیمو، ٹھیک ہے، استقیمو، تو وہ کہیں وہ بندہ کہے کہ اعلی دین الاسلام یا اعلی ملت ابراہیم یا اعلی دین محمد یا اعلی توحید، تو وہ ضمنی سوال ہوں گے، وہ تفاصیل ہوں گی، وہ جزئیات ہوں گی۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے، کوئی بڑے بڑے فلسفی طالب علم بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ طالب علم بڑے خوبصورت ہوتے ہیں جن کے ذہن میں ایسے سوال آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، اگر بندہ کہتا ہے جاء زید، تو آپ کہہ رہے ہیں فائدہ پورا ہو رہا ہے اور اس پر خاموشی درست ہے، اچھی ہے، تو وہ کہے آگے سے بندہ سوال کرے من این جا، تو وہ بندہ کہے من کراتشی، تو وہ آگے کہے متا جا، کب آیا ہے، وہ کہے گا کہ
قبل ساعتین 2 گھنٹے پہلے آیا ہے. تو علل مطاری او الطائرتی او الدابتی الو او راجلن پیدل آیا ہے، سوار ہو کے آیا ہے، ٹرین پہ ہے، کس پہ. تو وہ ایسے تو بھائی 1 کروڑ سوال بن سکتے ہیں نا. تو وہ فائدتاً یحسن السکوت علیہا کے خلاف نہیں ہے. انما قال المصنف، مصنف نے یہ کہا ہے، ابن مالک. مصنف جب بھی کہیں گے مراد ابن مالک ہوں گے. کلامنا ہمارا کلام، کلامنا کہا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کلامن، انہوں نے کہا یا الکلام. لیعلم تاکہ جان لیا جائے ان التعریف کہ بے شک جو تعریف ہے، انما ہوا للکلام فی اصطلاح النحویین، یہ نحویوں کی اصطلاح میں یہ تعریف ہے، لا فی اصطلاح اللغویین، نہ کہ یہ لغویوں کی اصطلاح کے اندر ہے. فہو فی اللغت اسم لکل ما یتکلم بہ، کیونکہ لغت میں کلام ہر اس شے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ بولتے ہیں. جو بھی لفظ آپ بولتے ہیں نا اس کو ہی لغت میں کلام کہتے ہیں. مفیدن کانا او غیر مفیدن، لغت میں چاہے وہ لفظ مفید ہو چاہے لفظ مفید نہ ہو، جو بھی زبان سے بولی جانے والی بات ہے، جو بھی کلمہ آپ زبان سے ادا کرتے ہیں، لغت میں اس کو بھی کلام کہتے ہیں. والکالم اسم جنس واحدہ کلمۃ، کہتے ہیں کلم جو ہے یہ اسم جنس ہے اور اس کی واحد کلمہ آتی ہے. ہاں، تو مفہوم کیا ہے کہ ابن عقیل کہتے ہیں کہ مصنف نے جو کلام نہ کہا تو اس سے مراد نحویوں کا کلام ہے، نہ کہ لغوی اصطلاح کے اندر کلام ہے. کیونکہ لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر تو ہر بولی جانے والی بات کو، قول کو، لفظ کو ہی کلام کہہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ مفید ہو یا نہ ہو، لغت میں اس کو بھی کلام کہتے ہیں. اچھا، گویا کہ لغت میں لفظ مفید کو بھی کلام کہتے ہیں اور لفظ غیر مفید کو بھی کلام کہتے ہیں. کہتے ہیں الکالم جنسن، کلم جنس ہے، اس کے تحت اس کی واحد کلمہ آتی ہے. وَهِيَ اِمَّا اسْمٌ وَإِمَّا فِعْلٌ وَإِمَّا حَرْفٌ، کہتے ہیں وہ جو کلمہ ہے یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا پھر حرف ہوتا ہے. لِأَنَّهَا، کیونکہ بے شک وہ کلمہ، ہا ضمیر کلمہ کی طرف لوٹے گی. ان دلت میں آپ کا سوال لیتا ہوں، اس کو پورا کر لوں. ان دلت علی معنی فی نفسہا، اگر وہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے. اچھا، غیر مقترنۃ، اس حال میں کہ وہ نہ ملنے والا ہو، بے زمان، کسی زمان کے ساتھ. فہی الاسم، وہ اسم ہوتا ہے. یہی وہ تعریف ہے جو آپ کہتے ہیں کہ اسم وہ ہوتا ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور اس کے ساتھ اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. وَإِنِ اقْتَرَنَتْ، اور اگر وہ کلمہ اقترنت ملا ہو بزمان، کسی زمان، ماضی، حال، استقبال کے ساتھ. فَهِيَ الْفِعْلُ، تو وہ فعل ہوتا ہے. یعنی وہ اگر کلمہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو تو وہ اسم ہوتا ہے. اگر وہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی پایا جائے تو وہ فعل ہوتا ہے. وَإِن لَّمْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا، اور اگر وہ دلالت نہ کرے کلمہ اپنے معنی پر بذات خود، بل فی غیرہا، بلکہ اپنے غیر کے ساتھ شامل ہو کے اپنا معنی پورا کرے. فہی الحرف، تو اس میں زمانہ بھی نہیں پایا جاتا اور وہ اپنے معنی پر خود دال بھی نہیں ہوتا. تو یہ کہتے ہیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہوں گی، اسم، فعل، حرف. اسم اس وقت کہیں گے، کہتے ہیں یا تو وہ کلمہ اپنا معنی خود بتائے گا یا اپنے معنی پر، اپنے ذاتی معنی پر خود دلالت کرے گا اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہوگا. اور یا پھر وہ اپنے ذاتی معنی پر خود دلالت تو کرے گا لیکن اس میں زمانہ، ماضی، حال، استقبال پایا جائے گا. یا پھر وہ اپنا ذاتی معنی ہی متعین نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے غیر کے ساتھ نہ مل جائے، گویا کہ وہ محتاج ہوتا ہے اپنا ذاتی معنی دینے کے لیے. اب ذاتی معنی سے کیا مراد ہے جی؟ یہ لفظ فی ہے. فی کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ بتائیں جی، فی کا کیا معنی ہے؟ فی کا معنی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نہیں، میں نہیں ہوتا اس کا معنی. یہی تو ہم نے بات ختم کرنی ہے نا. اچھا، ابتدا. نہیں پی کا اس کا کوئی اس کے حساب سے آئے گا سر. ہاں، یہ بات ہے. دیکھیں، جو لوگ انگریزی پڑھے ہوئے ہیں، میں تو ذرا پینڈو قسم کا آدمی اتنا نہیں جانتا، تو جو آپ پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں، ان، ایٹ، آن وغیرہ،
بھئی اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. آپ انگریزی میں آن لکھیں، ان لکھیں، ایٹ لکھیں، اوپان لکھیں، بھئی اس کا کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا معنی اس وقت متعین ہوگا جب یہ آپ کسی فریز میں، کسی سینٹنس کے اندر استعمال کریں گے. اس طرح جو حروف جارہ ہوتے ہیں، یہ جو بھی حروف ہیں، اب مثال کے طور پر لفظ ما ہے. بھئی ما نفی کے معنی کے لیے بھی آتا ہے، ما استفہام کے لیے بھی آتا ہے، اور ما جو ہے نا جب یہ حرف نفی کے طور پر آتا ہے تو اب یہ اپنا معنی دینے کے لیے ما متعین نہیں ہے کہ کیا معنی دے گا. بہرحال جب وہ اسم آئے گا تو پھر تو اس کا معنی. اچھا، اب فی لفظ ہے. وہی جیسے لفظ ابھی وہ قرآن با ہم پڑھ کے رہے تھے نا، شرح و میعات عامل کی طرح 10 معنی آتے ہیں. اس کا معنی ظرفیت بھی ہے، اس کا معنی قسم بھی ہے، اس کا معنی سببیت بھی ہے، اس کا معنی اللہ آپ کا بھلا کرے مصاحبت بھی ہے، اس کا معنی الحاق بھی ہے، اس کے اور بھی معنی علا کے معنی میں بھی آتا ہے، فی کے معنی میں بھی آتا ہے، من کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اس کے بہت سارے معنی ہیں. تو کون سا معنی مراد ہوگا وہ کلام میں استعمال ہونے کے بعد اس کا معنی متعین ہوگا. اس سے پہلے تو وہ ہوا میں بس ایک تحلیل چیز ہے. تو ہائیڈروجن ہائیڈروجن ہے، وہ پانی اس وقت بنے گا جب وہ آکسیجن کے ساتھ ملے گا، ورنہ وہ پانی بن ہی نہیں سکتا نا. اچھا جی، بہرحال تو یہ معنی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی جو حروف ہوتے ہیں ان کا یہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہیں کرتے. تو بھئی کہتے ہیں بھئی فی کا معنی ظرفیت ہے، علا کا معنی یہ جو ہے وہ فوق کے معنی میں آتا ہے یا فوقیت کا معنی دیتا ہے، اور لام کا معنی تعلیل بھی ہوتا ہے، لام کا معنی ملکیت بھی ہوتا ہے، اور بھی دوسرے معنی. ظرفیت بھی اس کا معنی آتا ہے، توقیت بھی اس کا معنی آتا ہے، سببیت بھی اس کا معنی آتا ہے. تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں اس کے معنی نہیں ہے؟ بھئی یہ کون سا معنی مراد لینا ہے؟ یہ جب وہ جملہ میں استعمال ہوگا تو اس کا معنی متعین ہوگا، ورنہ زیدن، زیدن کا اپنا معنی متعین ہے، ضاربہ فعل کا اپنا معنی متعین ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا، یضربو کا اپنا معنی متعین ہے. اب آگے ضاربہ کا آپ نے کون سا معنی لینا ہے تو وہ اس کے ساتھ جو صلہ استعمال کریں گے، اس کا معنی مثال بیان کرنا ہے اس کا معنی، تو وہ اس کے ساتھ آگے متعین ہوتا جائے گا. اچھا جی، روحان ان کا کوئی سوال تھا جی. جی شیخ صاحب، یہ اصل میں وہ تھوڑا سا پیچھے کی بات تھی کہ لغویوں کی تعریف میں کوئی بھی جو بات منہ سے نکلے تو وہ لفظ ہوتا ہے، تو وہ جو محمل ہوتی ہیں، جیسے جیسے دیز آپ نے کلمات بتایا تھا، تو وہ کلمات بھی وہ نہیں نہیں کہیں نہیں گے نہیں، لفظ نہیں، کلام. لغویوں کے نزدیک یعنی لغت میں کلام ہر لفظ یا کل شیء یتکلم بہ، جس کے ساتھ آپ کلام کرتے ہیں اس کو وہ کلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی الصادر صحیح. من المتکلم، کل شیء صادر من المتکلم فهو الکلام عند اللغویین، مفیدا کانا او غیر مفید، چاہے وہ مفید ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن محمل اس میں شامل. محمل بھی اس میں شامل ہو جائے گا نا، کیونکہ اس کے ساتھ کلام کر رہے ہیں نا. آپ پانی شانی بول رہے ہیں یا آپ زید سے دئیس بول رہے ہیں، تو وہ لغویوں کے نزدیک تو وہ بھی کلام ہے نا، کہ لِأَنَّكُمْ تَكَلَّمْتُمُوهُ بِهِ. ٹھیک ہے، تو وہ کلام ہی ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا، یہاں تک بات سمجھ آ گئی. یہ دیکھیں جی، اسم، فعل اور حرف تینوں کی تعریف انہوں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر اسم کی تعریف ہم کرنا چاہیں گے نا تو ہم یہاں پر ان کو ہٹا کے نا یہاں پر کالیمتن لگا کے یہاں پر تو ہم کہیں گے کالیمتن دلت علی معنی فی نفسها غیر مقترنۃ بزمان غیر مقترنۃ بزمان. ٹھیک ہے. اچھا، جب ہم فعل کی تعریف کریں گے تو ہم کہیں گے کالیمتن دلت علی معنی فی نفسها، یہاں سے کاٹ کر وقت تارنت بے زمان. ٹھیک ہے. یا پھر وقت تارنت کہنے کی بجائے اسم استعمال کر لیں گے کالیمتن دلت علی معنی فی نفسها، فعل کی تعریف کہہ رہا ہوں، مقترنۃ بے زمان. ٹھیک ہے. یا بأحد الازمنۃ الثلاثۃ وہی الحال او الماضی او الاستقبال. اچھا، اور فعل کی تعریف کریں گے، اس حرف کی تعریف کریں گے کالیمتن لم تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترنۃ بزمان. ٹھیک ہے. اچھا،
تو بہرحال یہ تعریفیں آپ نے اپنی آسانی کے لیے قواعد النحو میں جو تعریفیں لکھی ہیں وہ سب سے اچھی تعریفیں سمجھنے کے اعتبار سے. میری یہ طریقہ اور عادت ہے کہ جو بات آپ نے پہلے پڑھی ہے تو آپ نئی بات پڑھتے ہیں نئے اسلوب کے ساتھ، تو پہلے آپ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنے والی ہوتی ہیں، ان کو آپ کمپیوٹر کی طرح یاد نہیں کرتے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو یاد کرنے والی ہوتی ہیں. تو جو تعریفیں آپ نے یاد کر رکھی نا قواعد النحو قواعد الصرف میں، انہی تعریفوں پہ ڈٹ جائیں. ٹھیک ہے، ان تعریفوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک نئی تعریف نئے اسلوب کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں تو وہ پچھلے والا بھی بھول جائے. تعریف میں کوئی فرق نہیں ہے، الفاظ کا ہیر پھیر ہے، کسی نے ایک طریقے سے ادا کر دیے کسی نے دوسرے طریقے سے، تو اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ تعریف یاد کریں یا وہ جو آپ نے تعریف یاد کی ہے عربی میں یا اردو میں وہی تعریف کافی ہے. اسم کی تعریف، فعل کی تعریف، حرف کی تعریف. یہاں پر صرف اس عبارت کو سمجھ لیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور آپ سے کوئی بھی چاہے شرح ابن عقیل کا امتحان ہے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تعریف کریں اسم کی عربی میں یا کوئی، تو آپ نے جو تعریف یاد کی ہے کالمۃ تدل، آپ ایسے بولتے ہیں کالمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترنۃ بزمان، تو آپ ان الفاظ میں ٹھیک ہے. یا کالمۃ دلت آپ کہہ سکتے ہیں، ماضی کا صیغہ استعمال، کوئی فرق اس میں نہیں پڑے گا. اچھا جی. والکالم ما ترکب من ثلاث کلمات فاکثر، کہتے ہیں کلم سے مراد کیا ہے، یعنی کلمات ان کی جمع ہے نا. کہتے ہیں کلم جب بولتے ہیں نا تو یہ اس کو بولتے ہیں جو 3 یا 3 سے زیادہ کلمات سے مرکب ہو، جیسے ان قام زید. والکلمۃ ہی اللفظ الموضوع لمعنی مفرد. آپ دیکھیں یہ انہوں نے کلمہ کی بھی نحوی اور اصطلاحی تعریف کر دی. کہتے ہیں کلمہ ہی اللفظ الموضوع لمعنی مفرد، ایسا لفظ ہے الموضوع جس کو وضع کیا گیا ہو لمعنی مفرد، ایک معنی یا مفرد معنی کے لیے. فقولنا الموضوع لمعنی، کہتے ہیں ہمارا یہ کہنا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. کہتے ہیں الموضوع لمعنی کہہ کے اخرج المہملہ، تو تعریف سے اس نے خارج کر دیا محمل کو، کا دیس وقولنا مفرد. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں جب ہم نے کہا کہ کلمہ ایک لفظ ہوتا ہے تو لفظ میں تو محمل بھی آ گیا، ہم نے کہا اچھا اس کا بندوبست کر لیتے ہیں. ہم نے موضوع کی قید لگا دی، ہم نے کہا الموضوع لمعنی، جو ایک معنی کے لیے یعنی با معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. جب ہم نے معنی کے لیے وضع کرنا کہہ دیا تو محمل اس سے خارج ہو گیا. اچھا جب ہم نے کہا کہ بھئی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اس میں تو کلام بھی آ جائے گا جس کو ہم پیچھے ذکر کر رہے ہیں، تو ہم نے مفرد کی قید لگا کے مرکب مفید یعنی کلام کو ہم نے خارج کر دیا. وقولنا مفرد، ہمارا تعریف میں کہنا کہ لفظ ایسے موضوع کو کہتے ہیں جو ایک معنی کے لیے ہو، یعنی مفرد معنی کے لیے جس کو وضع کیا گیا ہو، تو کہتے ہیں مفرد کہہ کے اخرج الکلام، اس نے تعریف سے کلام کو خارج کر دیا، کیونکہ کلام جو ہے یہ مفرد معنی کے لیے نہیں آتا بلکہ مرکب معنی کے لیے آتا ہے. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِمَعْنًى غَيْرِ مُفْرَدٍ، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ کلام، یہاں ہو کی ضمیر کا مرجع کلام ہے. کہتے ہیں بے شک وہ جو کلام ہوتا ہے نا موضوع، وہ وضع کیا گیا ہوتا ہے لمعنن ایسے معنی کے لیے غیر مفردن جو مفرد نہیں ہوتا. آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کہتے ہیں زیدن، یہ مفرد ہے، اور آپ کہتے ہیں زیدن قائم، اب یہ مرکب ہے، یہ ایک سے زائد معنی پر دلالت کر رہا ہے. ایک تو یہ زید یعنی ذات پر دلالت کر رہا ہے، اور ایک اس کے وصف پر دلالت کر رہا ہے. وصف سے مراد وہ صفت نہیں ہے موصوف صفت والا، وصف سے مراد یعنی اس کا فعل پر دلالت کر رہا ہے، قیام پر. تو اب یہ دو معنی ہو گئے نا، ایک سے زائد، ایک زید یعنی ذات اور ایک ہے اس کا کھڑا ہونا. تو یہ مفرد معنی نہ رہا، یہ مرکب معنی ہو گیا. جی. ثم ذکر المصنف رحمہ اللہ تعالی ان القول یعم الجمیع. چلیں پھر یہ آگے پڑھیں گے، آج یہیں تک کافی ہے. تعریف میں نے آپ سے سننی تھی لیکن پھر انشاءاللہ یہ کل پہ رکھتے ہیں.
आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। असानी कहते हैं कि उसूलुल फिक्र उलूम इस्लामिया में से एक इल्म का लक़ब है, एक फ़न का नाम है, एक सब्जेक्ट को कहते हैं। उसकी तारीफ फिर ये होती है, ऐसा इल्म, ये उसूलुल फिक्र, ऐसे इल्म को कहते हैं जो इजमाल फिक्र के इजमाली दलाइल के बारे में बात करता है और उनसे इस्तेफादा करने का तरीक़ा और मनहज बताता है, उसलूब बताता है। वह हाल मुस्तफ़ीद, और इस्तेफादा करने वाले यानी मुजतहिद की बाबत और उसके शराइत व ज़वाबित और उसकी वसफ़ बयान करता है। आगे वो इस तारीफ की वजाहत करते हैं शेख इब्न उसैमीन। फल मुरादु बि कौलिना अल इजमालिया, कहते हैं हमारा इजमालिया कहने से मुराद, हमने कहा कि अल अदिल्लतिल फ़िक़हिल इजमालिया, तो इजमालिया से क्या मुराद है? कहते हैं अल कवाइदुल आम्मा, यानी आम कवायद होते हैं, वो ज़ाब्ते, वो कवायद, वो कवानीन जो बना लिए जाते हैं और उसूल फ़िक़ह में ही वो डिस्कस होते हैं। कहते हैं इससे मुराद हमारा फ़िक़ह के इजमाली दलाइल से क्या मुराद है? कहते हैं अल कवाइदुल आम्मा, वो आम कवायद, ऐसे कवायद जो अपने तहत कई मसाइल को शामिल करने वाले हो। आम्मा से मुराद एक तो आम, और आम्मा से यहाँ मुराद अशामिलातो, अशामिलातो लिकसीर मिनल मसाइल, यानी ऐसा एक कायदा होता है, एक ज़ाब्ता होता है, उसके नीचे फिर उसकी बहुत सारी जुजियात आ जाती हैं, बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं एक ही कायदे के नीचे। वो कायदा क्या है? मिस्ल कौलहिम, जैसे उसूलियों का कहना, अल अम्रु लिल वुजूब, अमर वुजूब के लिए होता है, वन नही लित तहरीम, और नहीं का सीगा तहरीम के लिए आता है, वस्सिहत तख्तज़िन नुफूज़ा, और जो सेहत यानी सही होना किसी चीज का, फासिद ना होना, ये किसी चीज के नाफिज हो जाने और जारी हो जाने के बारे में का तकाजा करता है। अब देखें, सेहत का यहाँ पर डिस्कस नहीं हो रहा, आगे अहकाम वज़ाइया में सही और फासिद की बात आएगी तो हम वहां पर इस पर बात करेंगे। यहाँ सेहत तख्तज़िन नफूस का माना आपको पूरा समझ नहीं भी आता, तो जब आप सही और फासिद की बात पढ़ेंगे, अहकाम वज़ाइया आगे आएंगे अहकाम तकलीफिया के बाद, तो वहां पर ये बात आएगी। यहाँ पर ये मिसाल दे रहे हैं, फ़खारज बिहिल अदिल्लतु तफसीलिया, कहते हैं इजमालिया की कैद लगा के उसूल फ़िक़्ह में अदिल्ला तफसीलिया को खारिज हो गई, इससे अदिल्ला तफसीलिया। फला तुज़करु फ़ी उसूल फ़िक़्ह, कहते हैं ये जो अदिल्ला तफसीलिया होती हैं इनको जिक्र नहीं किया जाता उसूल फ़िक़्ह में, इल्ला अला सबील तमसील लिल कायदा, मगर किसी कायदा की मिसाल बयान करने के लिए। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अल अमरु लिल वुजूब, ये कायदा है, दलील क्या है भाई? दलील इसकी यानी इसकी मिसाल बयान करो जी, मासालन, तो हम कहेंगे अकीमुस्सलाह। ये जो अकीमुस्सलाह हमने कहा, ये फिक्र के अंदर डिस्कस होता है कि इससे नमाज का वजूब लाजिम आता है, तो हम अल अम्रु लिल वजूब की मिसाल दे रहे हैं अकीमुस्सलाह, आतुज़ ज़का, ठीक है। अच्छा, तसद्दक़ू, कूनू मअस सादिकीन, ठीक है, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। तो कहते हैं कि ये जो तफसीली दलाइल होते हैं, फिक्र के तफसीली दलाइल, किताब व सुन्नत की nuसूस हर मसला पर पेश करना, ये उसूल फिक्र में इनको जिक्र नहीं किया जाता। हाँ, किसी कायदा की मिसाल देने के लिए, कायदा समझाने के लिए कि अल अम्रु लिल वुजूब, मिसाल के तौर पर अकीमुस्सलाह, तो यहाँ अमर का सीगा है और ये वजूब के लिए आया है। अच्छा, दूसरा जी, व कैफियत इस्तिफादत मिनहा, कहते हैं उसूल फ़िक़्ह में एक तो फ़िक़्ह के इजमाली दलाइल पर बहस होती है। इजमाली दलाइल किसको कहते हैं? जो अदिल्ला तफसीलिया के खिलाफ होते हैं। इजमाली दलाइल से मुराद वो उस फ़िक़्ह के यानी उसूल होते हैं, वो कवायद होते हैं जो आम कायदे होते हैं कि अमर वजूब का तकाजा करता है, नहीं का सीगा तहरीम का तकाजा करता है, और इसी तरह जो है वो सबब जो है वो मुसब्बब के पूरा होने का तकाजा करता है, और किसी शख्स शर्त का पूरा होना ये मशरूत का तकाजा करता है। रुकन से किसी चीज़ का खाली होना उस चीज़ के फसाद और बुतलान पर दलालत करता है, ठीक है जी। अच्छा,
جی، تو یہ عمومی قواعد ذکر کیے جاتے ہیں. والمراد بقولنا کیفیت الاستفادۃ منہا، کہتے ہیں اور اصول فقہ میں یہ بات بھی ڈسکس ہوتی ہے کہ یہ جو ادلہ اجمالیہ ہیں آپ نے ان کو استعمال کیسے کرنا ہے. بھئی امر وجوب کے لیے آپ نے پڑھ لیا تو پھر آپ جہاں پر آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو قبل المغرب، سلو قبل المغرب، تو آپ بس اس کو امر وجوب کے لیے لے کے آپ کہیں گے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا فرض ہے، واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے. نہیں، آپ جو یہ قواعد پڑھیں گے ان قواعد کو آگے انطباق کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو اصول فقہ میں سکھایا جائے گا. ہر جگہ پہ ایک ہی طریقے سے آپ قاعدہ منطبق نہیں کر سکتے. معرفت، اس سے مراد معرفت کیف یستفید الاحکام، یعنی وہ مجتہد کیسے فائدہ حاصل کرے گا، یعنی یستنبت الاحکام. یستفید کا معنی ہم کر لیں گے یستنبت، کیسے وہ استنباط کرے گا احکام کا، من ادلتها ان کے ادلہ سے، بدراست احکام الالفاظ، جو الفاظ کے احکام ہوتے ہیں، لفظ کی دلالت ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں بھئی جملہ فعلیہ کی دلالت یہ ہوتی ہے، جملہ اسمیہ کی دلالت یہ ہوتی ہے، اور شرط عموم کا فائدہ دیتی ہے، کل کا لفظ عموم کا فائدہ دیتا ہے، جمی کا لفظ عموم کا فائدہ دیتا ہے، الا جو ہے وہ استثناء تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. یہ آگے آپ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں بے دراست احکام الالفاظ، الفاظ کے بھی اپنے احکام ہوتے ہیں جو آپ لحو اور لغت میں پڑھتے ہیں. تو کون سا لفظ کس جگہ پر آئے تو کیا معنی دیتا ہے. تو کیف یستفید الاحکام، کیسے وہ استفادہ کرے گا احکام کا، کیسے احکام کا استخراج کرے گا، من ادلتها ان احکام کے دلائل سے، بے دراست احکام الالفاظ، الفاظ کے احکام کا دراسہ، کہ و دلالتها اور ان الفاظ کی دلالات کا، من عموم و خصوص و اطلاق و تقیید و ناسخ و منسوخ و غیر ذالک، الفاظ کے احکام اور ان الفاظ کی اپنے معانی کے اوپر، اپنے مدلول پر دلالت، من عموم، کوئی لفظ ایسے ہیں جو عموم کا تقاضا کرتے ہیں، و خصوص، اور کچھ الفاظ جو ہیں وہ تخصیص کے لیے آتے ہیں، و اطلاق، کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں تو وہ مطلق ہوتے ہیں، ان میں کوئی قید نہیں ہوتی، ان میں کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی، و تقیید، اور کچھ الفاظ قید کے ساتھ آتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا راقباتن مؤمناتن، تو ایک جگہ پر فرمایا کہ بھئی تحریر و راقباتن، ایک گردن آزاد کرنا ہے. یہاں راقباتن مطلق ہے، بھائی وہ مومن ہو، کافر ہو، مرد ہو، عورت ہو، ٹھیک ہے. تو بس جی کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی ہو، جو مسلم ہے، مومن ہے، نہیں ہے، راقباتین، ایک گردن آزاد کرنا ہے. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے 7 قید لگائی، تحریر راقباتین مؤمناتین، ایک مومن گردن کو آزاد کرنا. تو یہ بات کو سمجھنا ہے کہ کہاں قید کے بغیر راقباتین آیا ہے تو وہاں پر مطلق ہے، ساتھ کوئی قید اور کنڈیشن اور ساتھ کوئی اضافی شرط نہیں ہے. لیکن یہاں آیا راقباتین مؤمناتین تو وہاں مؤمناتین کی قید آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی. و ناسخ و منسوخ، ناسخ اور منسوخ کا جو ہے نا یہ جاننا. فَإِنَّهُ بِإِدْرَاكِهِ، پس اس چیز کے ادراک اور فہم اور علم کے ساتھ، یستفید، وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، من ادلت الفقہ، فقہ کے دلائل سے، احکامہا، ان کے احکام کا، یستفید کا مفعول بھی بنے گا احکامہا. کہتے ہیں ان چیزوں کے ادراک سے، لفظ کے احکام کیا ہوتے ہیں؟ لفظ کی اپنے معنی پر دلالت کبھی عام ہوتی ہے، کبھی خاص ہوتی ہے، کبھی مطلق ہوتا ہے، کبھی اس میں کوئی قید آتی ہے، کبھی وہ ناسخ و منسوخ کے احکام آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ لفظ کی دلالت میں نہیں ہوتے، وہ ایک خارجی دلالت، شرعی دلالت ہوتی ہے. تو بہرحال وہ بھی استفادہ کے طریقہ میں آ جاتے ہیں. فَإِنَّهُ بِإِدْرَاكِهِ، پس بے شک وہ مجتہد، بے ادراک ہی، ان لفظ کے احکام اور ان کی دلالات کے ادراک سے، یستفید، فائدہ حاصل کرتا ہے، من ادلت الفقہ، فقہ کے تفصیلی دلائل سے، احکامہا، ان فقہ کے احکام کا، یعنی ادلہ کے احکام کا. جی اچھا جی. اول مراد بقولنا وحال المستفید معرفت حال المستفید وهو المجتہد، مستفید کی حالت کو جاننا ہے اور وہ مجتہد ہوتی ہے. ثم یا مستفیدن،
کہتے ہیں اس کو مستفید کہا گیا ہے تعریف میں لِأَنَّهُ کیونکہ وہی یستفیدو استخراج کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، بنفس سے ہی بذات خود، الاحکام احکام کا، من ادلتہا احکام کے دلائل سے، لبلوغ ہی مرتبۃ الاجتہاد اس کے مرتبہ اجتہاد کو پہنچنے کی وجہ سے، فمعرفت المجتہدی مجتہد کو کی معرفت، و شروط الاجتہاد اور اجتہاد کی شروط، و حکمہ اور اجتہاد کا حکم کیا ہوتا ہے، و نحو ذالک اور اس طرح کی چیزیں، یبحث فی اصول الفقہ ان کو اصول الفقہ میں ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات میں اور، فقہ کے ادلہ اجمالیہ میں ایک تو انہوں نے قواعد فقہیہ کو نقل کیا نا، قواعد اصول فقہ کے بارے میں۔ ایک اور بھی چیز یاد رکھ لیں، فقہ کے ادلہ اجمالیہ میں ادلہ شرعیہ کو بھی، یعنی یہ شیخ ابن عثیمین نے ذکر نہیں کیا لیکن وہ بھی اس سے ادلہ اجمالیہ، وہ کیا ہے؟ میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا، الکتاب والسنت والاجماع والقیاس، ٹھیک ہے؟ تو ادلہ اجمالیہ سے مراد کہ بھئی فقہ، آپ سے کوئی پوچھے بھئی فقہ اسلامی کے ادلہ کیا ہیں، تو آپ اجمالاً کہتے ہیں کتاب، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جب ادلہ اجمالیہ بولا جاتا ہے تو ایک تو اصول فقہ کے یہ عمومی قواعد بھی آ جاتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، نہیں تحریم کے لیے ہوتی ہے، اور فلاں اور فلاں فلاں، اور ایک ادلہ اجمالیہ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد دلائل شرعیہ ہوتے ہیں، ادلہ شرعیہ ہوتے ہیں، جس میں کتاب و سنت بنفس ہی ہوتے ہیں، اور ان کے تبعی طور پر قیاس اور اجماع بھی آ جاتے ہیں، تو ان کو بھی ادلہ اجمالیہ کہتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ کام، آپ کہیں یہ کام فرض ہے یا مستحب، آپ کہیں فرض ہے، تو کوئی پوچھے دلیل کیا، آپ کہیں گے دلیل کتاب ہے، دلیل سنت ہے، دلیل اجماع ہے۔ تو آپ یہ اجمالی دلائل کتاب و سنت، اجماع، قیاس پر بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو ایک تو قواعد عامہ کو ادلہ اجمالیہ کہتے ہیں، اور ایک ادلہ شرعیہ کو ادلہ اجمالیہ کہا جاتا ہے، کتاب، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو باقی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب